बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। और जाहिर है अब आज हम जो देख रहे हैं मंजर वो ये कि सुबह सवेरे थोड़ी सी ज़रा खुनकी वाला माहौल होता है। अब कराची वाले तो वेट कर रहे हैं। बहरहाल मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, ये हैं अशफाक हसन सत्ती, और हम रोज़ाना ही आ जाते हैं आपके सामने और आपसे बात करके हमें अच्छा लगता है। वैसे अभी मैं सुबह मैंने कुछ खबरें ज़रा ब्राउज़ कर रही थी तो रशिया ने जी फाइन कर दिया है गूगल, जो आप सब जानते हैं कंपनी को। और फाइन कितना किया है? 2.5 डिसिलियन। मिलियन सुना था, बिलियन सुना था, ट्रिलियन सुना था, ये डिसिलियन जो है। और इसमें टोटल आप देखें तो 32 जीरो हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि 17 चैनल्स हैं, बेसिकली यूट्यूब चैनल्स हैं। तो रशिया ने उनसे कहा था कि भाई ये आपने है और यूट्यूब पे बहाल करना है। यूक्रेन वॉर के दौरान। तो फिर अब आप ये देखिए कि ये नहीं हुआ तो फिर इसका नतीजा ये निकला। और तो सोचें दुनिया की जो टोटल वेल्थ है वो 500 ट्रिलियन डॉलर्स है, और जो जीडीपी है दुनिया का, जो एनुअली ज़ाहिर जीडीपी आता है, वो समथिंग अराउंड 100 आपने यहाँ पर वो हतक इज्जत के दावे नहीं देखे? हाँ। कि जब वो दावा किया जाता है तो वो कहता है कि आपने हमारी नुकसान पहुंचाया, हमारी ज़ात को और साख को, तो उसके लिए आपने 2.5 अरब रुपए हमें देने। तो भाई ऐसा अमाउंट दें जो दे सके। हाँ। इतनी तो दुनिया में वेल्थ नहीं है जितनी वो अमाउंट मांग रहे हैं। हाँ, तो वो कौन सा उन्होंने दे देना है। बहरहाल दूसरी चीज़ ये है कि बड़ा झटका मिला जी हमें। सारे लोग कह रहे थे, कई लोग तो टीवी पर अलल ऐलान बातें कर रहे थे कि जी पेट्रोल होने जा रहा है सस्ता 1 नवंबर से, क्योंकि आलमी सतह पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जो ब्रेंट क्रूड या नॉर्थ सी क्रूड हैं, उनकी कीमतें नीचे आई हैं, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में देखा जाएगा। लेकिन हुआ उसके उलट, और 1.5 से 2 रुपए का तकरीबन इजाफा हो गया। हाँ चेक करें। 1 रुपए 35 पैसे समथिंग अराउंड। कुछ इस वक्त लेंगे तो 2 रुपए ना सदफ। हाँ। अच्छा, अपडेट्स आ रही हैं इंपॉर्टेंट, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। मस्तौंग से खबर आ रही है, सिविल अस्पताल चौक पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, और पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि धमाके में मुतादिद अफराद के ज़ख्मी होने का खदशा है और हलाकतों का भी खदशा है, जबकि अफराद ज़ख्मी हुए हैं। धमाके में ज़ख्मी होने वालों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, और पुलिस गाड़ी इस धमाके की वजह से तबाह हुई है। वहाँ पर रिक्शों को भी नुकसान पहुँचा। अभी इनिशियल हमारे पास मस्तौंग से डिटेल्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ है। धमाके की नौयत क्या है ये अभी नहीं मालूम है, लेकिन इससे नुकसान सामने आ गया है जो कि जानी नुकसान है। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हैं, हलाकतों का खदशा है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पुलिस गाड़ी भी तबाह इसमें हुई है। अच्छा जी, तो ये आप देख लें। इस हवाले से हम आपको फर्दर अपडेट्स देते रहेंगे। अच्छा, आपने वो सुना था ना कि वो स्मार्ट और कौन सा ग्रीन रिंग बना रहे थे, बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ इलाकों में ये मेजर्स लिए। तो अभी मैं बेसिकली देख रहा हूँ तो इस वक्त शायद हो सकता है उसका थोड़ा इम्पैक्ट आए। इसकी वजह यह है कि इस वक्त जब हम आपसे बात करें तो लाहौर दूसरे नंबर पर है 220 AQI के साथ, जबकि दिल्ली जो है वो जो है 254 पे है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि शायद ये जो मेजर्स लिए गए, वैसे एनवायरमेंटल जब भी आप कोई मेजर्स लेते हैं तो ऐसे कोई ड्रास्टिकली ओवरनाइट उसमें चेंजेस नहीं आते, लेकिन हल्के हल्के असरात आना शुरू होते हैं। आई होप कि इट वर्क्स फॉर द लाहौरीज। बेसिकली जो इस वक्त हम इश्यूज देख रहे हैं क्लाइमेट के हवाले से, उसमें बहुत सारा हिस्सा मैन मेड मसाइल जिसे हम कहते हैं ना, मैन मेड प्रॉब्लम्स, वो भी हैं। जब आपने बात वेदर की कर दी है तो ज़रा फिर हम ठंडे मौसम से की बात करते हैं, क्योंकि जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर तो सर्दी आ ही गई है। सर्दी अब दस्तक भी नहीं दे रही, सर्दी आ गई है। बर्फ़बारी भी हो रही है बहुत सारे इलाकों में, और वक्फे से ये जो है ना, ये करंट फुटेजेस आप देख रहे हैं, ये पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और ख़ासी सर्दी ज़ाहिर इस वाले से। बाबू सर टॉप के मनाजिर भी हमने देखे थे अभी, वहाँ पर भी उसको वैसे बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत बर्फबारी हो रही है। जस्ट नवंबर की आज फर्स्ट है। हाँ जी, अभी तो फर्स्ट है, अभी तो दस्तक दी है। अभी दरवाजा भी नहीं खोला सर्दी ने, हमने दरवाजा नहीं खोला। बस ये कराची के दरवाजे कुछ अलग से बने। कराची के दरवाजे खोलने का निसार है कोयटा पे। अब कोयटा से क्या खबरें? कोयटा बता रहा है जी के इलाकों में सुबह और रात के वक्त में हल्की खुनकी है वहाँ पर, और पतझड़ का मौसम गजर में बताया जा रहा है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर होने वाली जो बर्फबारी है वो सयाहों को अपनी तरफ खींच के ला रही है। सो दिस इज़ हाउ द वेदर इज़ ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन पाकिस्तान का जो बड़ा शहर है कराची, वहाँ के हालात हम आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि यहाँ से गर्मी जा नहीं रही है। हाँ जी, अब ज़रा आपको बताएं कि ये सर्दियों की आमद और ख़िज़ां अपने जोबन पर है। हर जानिब ख़िज़ां के खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं, और फिर ये है कि ख़िज़ां जब आती है तो ये क्या खूबसूरत मंजर है। ये दरख्तों के पत्ते सब्ज़ नहीं रहते बल्कि जर्द या सुर्ख रंग के हो जाते हैं। तो
اکثر میرے ذہن میں بھی سوال ہوتا ہے، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ایسا نظارہ کیوں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ویسے دیکھا جائے تو درختوں کے پتوں کا یہ رنگ ہونا ڈپریسنگ ہوتا ہے، لیکن اگر دور سے دیکھیں اور اگر انجوائے کریں تو یہ بھی ایک الگ ہی منظر ہے۔ تو جواب اس کا کافی دلچسپ ہے۔ سال کے زیادہ مہینوں میں کلوروفل نامی کیمیائی مرکب پتوں کو سورج کی روشنی سے توانائی میں تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، مگر خزاں میں چونکہ درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور دن کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا ہے تو درختوں کو وہ روشنی نہیں مل پاتی، اور پھر جو پتوں میں جو کلوروفل کی مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی رنگت زرد، سرخ یا نارنجی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جو پتے ہوتے ہیں پھر ان کے اندر جان نہیں رہتی، اپنا تحفظ بھی کرنا یہ اس طریقے سے نہیں کر پاتے تو یہ زمین بوز ہو جاتے ہیں۔ سوچیں اس موسم پہ اور نیچر پہ کتنی شاعری ہوئی ہے، تو خزاں کے موسم اور خزاں کے پتوں کے کلر پہ بھی بڑی شاعری، بڑا انسپائر کیا ہے کوئی ایک شعر کوئی بغیر نام لیے مجھے شعر بہرحال مجھے یاد نہیں رہتے ہیں، ٹو بی آنیسٹ میں کیوں اس بارے میں کہوں کہ مجھے شعر یاد رہتے ہیں، نہیں رہتے۔ اچھا جی، کچھ اپڈیٹس ہیں، جو مستونگ دھماکہ ہوا تھا اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس آئی ہیں۔ افسوسناک ڈیٹیلز یہ ہیں کہ دھماکے کے زخمیوں میں بڑی تعداد میں اسکول کے طلباء شامل ہیں۔ پہلے تو انیشیل رپورٹس یہ آ رہی تھیں کہ پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا، اب اس میں مزید جو اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو زخمی ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے ان میں بڑی تعداد اسکول کے طلباء کی ہے۔ نہایت اندوہناک واقعہ ہے، اور کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ لوگ ملک دشمن ہیں، عوام دشمن ہیں، انسانیت دشمن ہیں جن کی جانب سے اس طرح کے ایکٹ کیے جاتے ہیں۔ اور پولیس موبائل کے قریب یہ دھماکہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ جو اب واقعہ اور وقت ہم بتا رہے وہ صبح کا ہے، اور صبح سویرے بچے بڑی تعداد میں اسکول جا رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے دفاتر کو جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں ایسے ٹائم کو دیکھ کر سوچ کر یہ دھماکہ کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں آپ تباہی کے مناظر وہاں پر اس جگہ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر کافی لوگ بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں، اور سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ کس ایجنڈے کے تحت کام کرتے ہوئے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اچھا، آس پاس آپ دیکھیں کافی مزید گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مزید ڈیٹیل یہ ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، بچوں سمیت 15 زخمی ہو گئے ہیں، اور سول اسپتال میں اس وقت ظاہر ہے صبح سویرے آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوگی۔ عملہ بھی اس وقت وہاں پر پوری طرح سے موجود نہیں ہے، لیٹس ہوپ کہ طبی امداد جلد فراہم کی جائے۔ اچھا جی، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور اشفاق نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب آپ کو ذرا مزید اس کا بریک ڈاؤن کر کے بتا دیتے ہیں کہ ڈیٹیلز کیا ہیں۔ تو پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے اب وہ ہو گئی ہے 248 روپے 38 پیسے فی لیٹر، جس میں 1 روپیہ 35 پیسے کے اضافے کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے 85 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے، اور نئی قیمت 255 روپے 14 پیسے فی لیٹر ہے۔ مٹی کے تیل کی بات کر لیتے ہیں، 1 روپے 48 پیسے فی لیٹر کم کر دیا گیا ہے، اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت 161 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، قیمتوں کا اطلاق آج سے یعنی کہ رات 12 بجے سے ہو گیا ہوگا۔ تو ویسے توقع تو یہ تھی کہ قیمتیں کم ہوں گی عالمی مارکیٹ کے حساب سے اور تھوڑا سا ریلیف فراہم کیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو اب کیا کر سکتے ہیں جی، یہ تو کیا کر سکتے ہیں، مطلب یہ تو دکھ ہی ہو رہا ہے، مجھے دکھ پہ دکھ ہو رہا ہے۔ صدف عبدالجبار، شکر کریں گے بس اتنے ہی پیسے۔ اس دن ہم نے ایل پی جی کا بتایا تھا نا کہ ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 40 روپے کا منافع لے کے، تو کھوکر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کو نوٹس لینا چاہیے، کاروائی کریں کچھ۔ اچھا، اب دیکھیں ہم یہ مٹی کا ساری تیل، چیزیں میرے دیکھ دوست نے رہے بالکل ہوتے ہیں۔ صحیح میرے کان میں بتایا کہ مٹی کا تیل جو نرخ ہوتا ہے اس پہ نہیں ملتا، اور ایک تو ملاوٹ ان میں کافی ہوتی ہے، اور جب ملتا بھی ہے تو وہ صحیح نرخوں پہ نہیں ملتا۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کے پاس اس کی کوئی توجیہ، کوئی لاجک بالکل ہوتی ہے، وہ توجیہ سمپل ہوتی ہے، نہیں لو۔ ہاں، نہیں وہ کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن چارجز، پتہ نہیں کیا کیا چارجز، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اچھا جی، اب ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہمیں آگاہی دینی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آج کل کس طرح کے سکیمز ہو رہے ہیں، کس طریقے کے فراڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ جو فراڈسٹر ہوتے ہیں وہ ایک سٹیپ آگے ہوتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو جھانسا دینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایف آئی اے نے آن لائن مالیاتی فراڈ کرنے والے 12 رکنی پڑھے لکھے یعنی بڑے ایجوکیٹڈ قسم کے یہ بین الاقوامی گینگ ہے، اور یہ بڑی ٹیکنالوجی کا، جدید ٹیکنالوجی کا، اے آئی کا استعمال کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، انگریزی عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں، معصوم شہریوں کو لوٹا ہے انہوں نے، اور ان کا فراڈ نیٹ ورک پاکستان سے باہر مڈل ایسٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب یہ کیا کر رہے تھے، بلیک میلنگ، بھتہ خوری کر رہے تھے، شناخت چھپانے میں یہ ملوث ہیں۔ اور ظاہر ہے اب اس گینگ کے حوالے سے جو مزید خبر یہ آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ ایک کا تعلق افغانستان سے ہے. یہ بڑی لیڈ ہے اگر دیکھا جائے تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف ملتان یاسر شیخ صاحب. شیخ صاحب پڑھے لکھے ملزمان ہیں, مختلف زبانوں پر مہارت رکھتے تھے. ویسے تو ہم ظاہر ہے کہ ہمیں بھی کئی کالز آتی ہیں کہ جی ہم فلانے بینک سے بات کر رہے ہیں, جی آپ کی فلانی کمپنیز میں آپ کا یہ ایم, اور وہ ہم سمجھ جاتے تھے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ کسی بینک کا نمائندہ نہیں ہوگا, اور خاص طور پر جس طرح سے میسج کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ والے جو ملزمان جو پکڑے گئے ہیں یہ تو ہائی ٹیک ہیں اور ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہیں. پکڑے کیسے گئے یہ؟ دیکھیے اشفاق, یہ اگر کہا جائے کہ ایف آئی اے کی جو سائبر کرائم کی ساؤتھ ریجن کے اندر سب سے بڑی اور سب سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ پبلک امپیکٹ کارروائی ہے, جس کے مطابق 12 رکنی جو گینگ ہے جو ہے اس کو برسٹ کیا گیا, پکڑا گیا, اور اگر ان کے جرائم کے اوپر اگر روشنی ڈالی جائے تو یہ جو ہے ان کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ جواد نامی افغانستان سے جس کا تعلق ہے, وہ ملزم ان کو لیڈ کر رہا تھا. اور یہ خود کو کبھی بینک کا نمائندہ بنا کے لوگوں سے, اور کبھی اپنا مختلف کال سویپنگ کے ذریعے اور جعلی ویزا پروسیسنگ کے ذریعے, پرائز ڈسٹریبیوشن کے ذریعے جو ہے, اور جعلی امداد کا نام لے کے لوگوں کو جو ہے ٹریپ کر رہے تھے. کیونکہ یہ ان کے پاس انگلش اور انگریزی سمیت دیگر زبانوں پہ ان کو خاصا عبور حاصل ہے, اور اس عبور ہونے کی وجہ سے ان کا سافٹ ٹارگٹ جو ہے سادہ لوگ ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی انٹرنیشنل کرائم کے اندر بھی باقاعدہ ملوث رہے. کیونکہ جو ایف آئی اے کے ترجمان کی طرف سے جاری کی گئی ڈیٹیلز ہیں ان کے مطابق ان سے جو انٹرنیشنل جو غیر قانونی سمز کارڈ بھی برآمد کیے گئے, اسمارٹ فونز بھی برآمد کیے گئے ہیں. بیسکلی کرتے کیا تھے کہ یہ لوگوں جو ہم ایپ انسٹال کر لیتے ہیں اپنے موبائلز کے اوپر غیر قانونی طور پہ, ان کا ڈیٹا جو ہے ایپ کے ذریعے, ظاہری بات ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن پٹ کرتے ہیں, بہت ساری اپلیکیشنز آپ سے آپ کا پرسنل ڈیٹا مانگتی ہیں اور آپ سے پرمیشن لیتی ہیں, تو یہ ڈیٹا جو ہے وہاں سے نکال کر خاصا بڑا جو ہے ان کا جرائم کی داستان ہے. یاسر, بینک کا نمائندہ بن کے اگر کال کرتے تھے تو یہ کیا صرف پاکستان میں ہی یہ فراڈ کر رہے تھے, یا ان کا یہ فراڈ کا سلسلہ مڈل ایسٹ اور دیگر کنٹریوں میں بھی جاری تھا؟ ہو سکتا ہے وہاں سے آپریٹ کرتے ہوں, نشانہ یہاں کے لوگوں کو بنایا. تھوڑا سا ہمیں یہ کلیئر کر دیے گا. اور لوگ کس طرح ان کے جھانسے میں آئے؟ لوگوں نے کیا انفارمیشن شیئر کی؟ او ٹی پی نمبرز ہوتے ہیں سم ٹائمز, وہ لوگ پٹ کر دیتے ہیں یا وہ بتا دیتے ہیں, تو یہ آپریٹ کیسے کرتے تھے؟ صدف, اس میں ان کا جو ہدف پاکستانی شہریوں کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ اور یورپ کے ممالک کے لوگ بھی تھے, اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے ایف آئی اے کے پاس جو ریکارڈ موجود ہے, جو پاکستان میں آنے والے جو ہے سیاح ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹریپ کیا. چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ اگر ہم انہیں کہہ لیں کہ ان کو 4 سے 5 زبانوں پہ انٹرنیشنل لینگویجز پہ خاصا عبور حاصل ہے, بالخصوص عربی اور انگریزی پہ, تو یہ اس کے ذریعے اس کی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے یہ سارا ان سے ڈیٹا اور انفارمیشن کبھی بینک کا نمائندہ بن کے, کبھی مختلف جو ان کی ایپس وہ استعمال کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو انٹرنیشنلی بھی کام کرتے ہوں گے نا, ورنہ پاکستان میں تو 2 زبانوں کی ضرورت ہے. وہاں پر پاکستان میں تو یا انگریزی کی ضرورت پڑ جائے یا پھر اردو کی. یہ باقی جو عربی انہوں نے سیکھی ہوئی تھی وہ تو کسی اور ملک میں بھی میرے خیال میں وارداتیں ڈالتے ہوں گے. یہ بالکل اشفاق, اس میں انٹرنیشنل کرائم کی بھی فہرست ایف آئی اے کے پاس موجود ہے. انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کو بھی انہوں نے ٹریپ کیا, ان کے بینک اکاؤنٹس کو بالکل بلینک کیا, اور جو ایف آئی اے کے پاس دستیاب معلومات ہیں اس کے مطابق تو یہ خاصا بڑا پاکستان کی انٹرنیشنلی سطح پہ بدنامی کا بھی باعث بن رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک لمبی فہرست ہے جو ابھی تک ان کو, جب ہماری ایف آئی اے کے ترجمان سے بات ہو رہی تھی تو ان کے مطابق کہ اتنا بڑا یہ ایک گینگ ہے, اور اس کی نیٹ ورکنگ سے اس وقت پورے پاکستان میں بالخصوص پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو ہے آپریشن چل رہے ہیں. کیونکہ یہ 12 لوگ ڈیٹیکٹ کیے گئے ہیں, ان کے ذریعے پوری چین کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ چین کو برسٹ کیا جائے, پکڑا جائے. اور اس سارے تناظر کے اندر حساس انفارمیشن بھی لوگوں کی لینے میں کامیاب ہوئے, اور یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جعلی ویزا پروسیسنگ کے ذریعے اغوا کاروں کی بھی مدد کر رہے ہیں کہ ان کو ٹریپ کر کے, جس طریقے سے ہیومن ٹریفکنگ کے جو خوفناک قسم کے دھندے کے اندر بھی یہ لوگ ملوث پائے جا رہے ہیں. کیونکہ ان کا جعلی ویزا پروسیسنگ کے ذریعے اور جو ان کا نیکسس بنا ہوا ہے وہ مختلف ٹریول ایجنٹس کے ساتھ ہے, مختلف جو انٹرنیشنل غیر قانونی طور پر شفٹنگ کرتے ہیں لوگوں کے, ان کے ساتھ ہے. کہ کتنا اماؤنٹ ہوگا پاکستانی شہریوں سے جو انہوں نے لوٹا ہوگا, یا اس کو کسی بھی طریقے سے انہوں نے فراڈ کر کے اپنے اکاؤنٹ پہ منتقل کیا, کیا کس طرح کیا؟
देखिए सदब, इसमें जो मुकर्ररा हदफ है, यानी कि एक अदद है, वो अभी तक ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया गया। लेकिन जब हमारी बड़ी तफसील से रात एडिशनल डायरेक्टर अब्दुल गफ़ार साहब जो इस पूरी कार्रवाई को लीड कर रहे थे, उनसे जब हमने बात की, उससे जो लीड मिलती है, इसका जो दायरा कार है वो तो अरबों रुपए पाकिस्तानी और इंटरनेशनल उस पर जाके बनता है। और साथ साथ इस पे भी काम हो रहा है कि लोकल जो डोमिनेटेड जो ग्रुप्स हैं, जो कलदम तंजीमें हैं, उनके साथ इनका लिंक इस्टेब्लिश वो भी सामने आ रहा है कि ये किस तरीके से, चूँकि ये याद रखिएगा कि जो गैर कानूनी तरीके से कमाई गई रकम है उसका इस्तेमाल सर्टेनली जो है वो गैर कानूनी ही पर्पस पे किया जाता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी शामिल होने के इम्कानात मौजूद हैं जो पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। यासिर शेख साहब मुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर फर्दर हम बात कर लेते हैं। अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं FIA साइबर क्राइम मुल्तान से। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ़ार साहब। ये ज़रा समझाइएगा हमें कि इनके बारे में कहा जा रहा है कि एक तो ये एजुकेटेड थे, इनका जो वर्किंग थी वो बड़ी हाई टेक थी। आप लोगों ने कैसे इनको ट्रेस किया, पता कैसे इनके बारे में चला कि ये वारदातें कर रहे हैं, और पकड़े कैसे गए ये? देखें, ये रोज़ाना की बेस पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ साइबर क्राइम सेंटर्स में ये सैकड़ों शिकायत इनके मुतालिक ऑलरेडी मौसूल होती हैं। और हमारे पास स्ट्रॉन्ग सोर्सेज भी हैं जो हमें बताते हैं कि ये गिरोह की सूरत में काम करते हैं। और ये खासकर जो ये गिरोह पकड़ा गया और जिनके ऊपर हमने केस रजिस्टर किया है, ये वाकई एजुकेटेड है। और इनमें से 3-4 लोग इस तरह के हैं जिनका बर्थ ही सऊदी अरेबिया में हुआ है और उनको अरबी पे पूरा अबूर हासिल है। और इनका टारगेट भी मोस्टली गल्फ कंट्रीज के जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो हैं। अच्छा। और ये इसके साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद जितने भी पाकिस्तानी अकाउंट होल्डर्स हैं ये सबको टारगेट करते हैं। अच्छा। और मेन टारगेट इनका जो है कैसे ना कर रहे थे? कॉल्स करते थे, अप्रोच कैसे करते थे, हैकिंग करते थे, क्या करते थे? ये इन तमाम जो स्किल्स हैं जिसमें हैकिंग है, इम्पर्सोनेशन है और ये स्पूफिंग है, इन पे इनको पूरा अबूर हासिल है। इनके पास वो तमाम नंबर्स भी हैं जिन कंट्रीज को इन्होंने टारगेट करना होता है, उसी कंट्री का ये व्हाट्सएप या वहाँ का बैंक का नंबर भी ये कॉल मास्किंग कर लेते हैं। और वहाँ उनके शहरियों को यही पता चलता है कि ये जो है वो किसी बैंक के नुमाइंदे या लॉ एनफोर्समेंट से कॉल आ रही है, तो ये थ्रेट करते थे कि आप अपना अकाउंट अपडेट करें। अच्छा। और उसी बहाने से ये उनका OTP लेके अपने पास जनरेट करके तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो डमी अकाउंट्स हैं, जो ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट्स हैं, उनमें ट्रांसफर करते। मीनवाइल इनके साउथ पंजाब में जो है ना वो तकरीबन मजबूत रिकॉर्ड हैं और ये डिफरेंट एरियाज में ग्रोह की सूरत में काम करते हैं। ये एक ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सैकड़ों ऐसे ग्रोह हैं जो इसी तरह का। कैसे? हमारी कोई स्पाइंग इंफॉर्मेशन थी और इनके खिलाफ काफी शिकायत भी थी। अच्छा। कि इन्होंने पाकिस्तानी शहरियों के साथ भी फ्रॉड किया है। जैसे किसी का भी कहना कि मैंने आपका बच्चा अगवा किया हुआ है। अच्छा। और दूसरा किसी की फेसबुक से पिक्चर उठा के जो मुख्तलिफ लोगों को कहना कि जी मैं कहीं पे फंस गया हूँ, मुझे फलाने थाने में आ जाए। जी फलाने थाने में आ जाए। तो गफ़ार साहब एक चीज समझाइएगा कि ये तो चले पता लग गया कि तरीका वारदात क्या था, लेकिन ये गैंग मुल्तान से काम कर रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल सिम्स भी रखते होंगे, बाकी चीज़ें भी रखते होंगे, वो ट्रेस कैसे हुए कि ये इनके लोकेशन मुल्तान है? जी हमारे पास इनको लोकेट करने की तमाम टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी मौजूद है। और हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन भी थी कि गार्डन टाउन के किस घर में ये उसकी छत के ऊपर बैठ के ये सारा दिन यही काम करते हैं। और इनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी। और ये कोई मुल्तान की पहली कार्रवाई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने में ये चौथी कार्रवाई है जिसमें हमने इसी तरह के गैंग बस्ट किए हैं। और इसमें कुछ गैर मुल्की भी हैं। बस इनको अरबी पे भी पूरा अबूर हासिल है, ये इंग्लिश भी बेहतरीन बोलते हैं और पश्तो भी। जिस कंट्री को इन्होंने टारगेट करना है उस कंट्री का इन्होंने पूरा लैंग्वेज पे अबूर रखने वाला जो है वो कॉलर इन्होंने रखना है, जो वहाँ का नुमाइंदा बन के वहाँ के बैंकिंग इंफॉर्मेशन से फिर उनको फिर इस तरह से ये पूरी लूट मार करते हैं। चलें, इस हवाले से हम यही कहेंगे कि FIA ने बड़ा ज़बरदस्त ये काम किया है। थैंक यू सो मच अब्दुल गफ़ार साहब। होली इससे मज़ीद लीड मिले, मज़ीद गिरफ्तारियाँ और लोगों को इस तरह के
فراڈ سے بچایا جائے، اس کے حوالے سے آگاہی بھی ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے فراڈ کے طریقے استعمال ظاہر ہے۔ اب مستونگ ایک بار پھر سے واپس چلتے ہیں جہاں پر ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا، ایک بم بلاسٹ ہوا جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں میں بڑی تعداد اسکول کے طلباء کی شامل ہے اس میں، اور جاں بحق افراد میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس اہلکار اور 3 بچے بھی ہیں جو کہ طالب علم ہیں۔ مصطفیٰ ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس واقعے سے متعلق، اس اندوہناک واقعے سے متعلق ہمیں مزید بتائیں گے۔ مصطفیٰ خان ترین، آپ بیورو چیف ہیں کوئٹہ کے، بتائیے گا اس واقعے سے متعلق ہمیں۔ دیکھیے جی، واقعہ رونما ہونے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام حرکت میں آ گئے ہیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ بم بلاسٹ تھا جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 3 بچے اور 1 پولیس اہلکار شامل ہے، جبکہ دھماکے کی نوعیت کا حال معلوم نہیں ہو سکی اور اس کا ہدف بھی معلوم نہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت جائے وقوع سے سب سے پہلا کام جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، اس کے بعد پھر شواہد اکٹھے کیے جائیں گے اور دھماکے کی۔ تو مصطفیٰ، یہ بتایا جا رہا ہے کہ زخمی جو ہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، زخمی کیا زیادہ تعداد میں ہے، کیا بتایا جا رہا ہے ان کے حوالے سے؟ اس وقت مستونگ میں نواب غوث بخش میموریل ہسپتال جو ہے وہ مرکز ہے جہاں پر زخمیوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ اس وقت تک زخمیوں کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی کہ نجی گاڑیوں کے علاوہ ایمبولینسز میں بھی زخمیوں کو منتقل کرنے کا کام جاری ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زخمیوں کی حتمی تعداد کیا ہے اور ان میں سے چلیں جی، مصطفیٰ خان ترین صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ سے فردر بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ اندوہناک واقعہ ہے جی جس کے متعلق ہم آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں، اور سول اسپتال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ڈاکٹرز اور عملے کی قلت ہے۔ صدف۔ ہاں جی، تو ہم آپ کو گلگت بلتستان لیے چلتے ہیں اور وہاں پر بڑی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ الحاق پاکستان کے حوالے سے یہ دن ہے جو تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اس وقت آپ منظر یہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے خوبصورت منظر، گلگت بلتستان کی یہ خوبصورت اور حسین وادیاں، اور 1947 میں نومبر کو آج کے ہی دن یعنی کہ 1 نومبر کو ڈوگرا راج سے آزادی حاصل ہوئی تھی گلگت بلتستان کو۔ چٹیال کا دستہ بھی ہے۔ چٹیالینز کے نام سے جانا جانے والا یہ ادارہ گلگت بلتستان کا مثالی ادارہ ہے۔ 1979 میں معرج وجود میں آنے والے اس ادارے نے گلگت بلتستان کے نوجوان نسل کے لیے معیاری تعلیم کی راہیں ہموار کی، اور اس درگاہ سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات ملک بھر میں مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کے ذریعے اپنی اس درسگاہ کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں، گلگت بلتستان نے آج پبلک ہالیڈے بھی اناؤنس کی ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے تقریب کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور فلیگ ہوائسٹنگ یعنی کہ جھنڈا لہرانے کی سیریمنی بھی یہاں پر ہوئی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 1 نومبر ہے 1947 میں گلگت بلتستان کے جو اسکاؤٹس تھے انہوں نے اس خطے کو آزادی دلائی تھی ڈوگرا راج سے، اور وہاں پر آزادی کا پرچم لہرایا تھا۔ تو اسی مناسبت سے بعد میں انہوں نے پاکستان سے الحاق کیا تھا،
تو اسی حوالے سے آج کے دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ٹریڈیشنل کپڑے پہنے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اعلیٰ عہدیدار موجود ہیں. خوبصورت ریجن ہے جی, وہ ماؤنٹینیس ریجن ہے یہ, ہمالین اور کراکرم کی جو ریجن ہے, اور خاص طور پر جو پاکستان کی 5 ماؤنٹینز ہیں جو 8000 میٹر سے بلند ہیں, وہ ساری یہاں پر پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ 7000 میٹر سے بلند 50 جو ہے وہ چوٹیاں ہیں پہاڑوں کی, وہ یہاں پر موجود ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح کے ہیلی ٹرین یہاں پر موجود ہے. باقی بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان جتنا ہم بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے انٹرنیشنلی ہمارے بہت سارے زبردست شخصیات ایسی ہیں جو نام پاکستان کا بنا رہی ہیں اور پاکستان کا نام اونچا کر رہے ہیں, ایسے میں چین کے یونان یونیورسٹی آف میڈیسن میں ایک نئے تحقیقاتی مرکز کا افتتاح کیا گیا ہے, جسے پاکستان کے سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. تو بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے, اور ان کی مختلف سائنسی کوششیں ہیں. پاک چین سائنسدانوں کے درمیان جو تحقیقی مراکز ہیں اس کا قیام کا جو یہ ایک طریقے سے کہتے ہیں نا, یہ اعتراف جو ہے یہ ان کی کاوشوں کا اعتراف ہے. اور جدید تحقیقاتی مرکز 13,000 مربع فٹ پر مشتمل ہے, جہاں 17 مستقل محققین کام کریں گے. دیٹ از ویری گڈ. اور پاکستان اور چین کے درمیان سائنسی تعاون کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. صدر پاکستان نے بھی ڈاکٹر صاحب کی جو کاوش ہے ان کا اعتراف کیا ہے, اور انہیں دوسری مدت کے لیے کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل کے طور پر تعینات کیا گیا ہے. اور کامسٹیک پاکستان کے پاس اسلامی تعاون تنظیم کا واحد ادارہ ہے یہ, جس کی چیئرمین شپ پاکستان کے پاس ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر محمد اقبال چودھری صاحب نے. بہت شکریہ چودھری صاحب, اور ہمارے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے اور کہ آپ کے لیے ماشاءاللہ ایک نئے تحقیقاتی مرکز اور آپ کے نام سے منسوب کیا جانا. تو یہ کس طرح کی تحقیقات ہیں اور یہ جرنی آپ کی کیسے رہی کہ اتنا بڑا اعزاز آپ کو ملا؟ الحمدللہ, بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اصل میں تحقیق وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے ترقی ہوتی ہے. تو تحقیق کے ذریعے بہت ساری جو کاوشیں ہیں اس سے انسانی زندگی آسان ہوتی ہے. جو ایک بہت اہم شعبہ ہے وہ ہیلتھ کا ہے, صحت کا شعبہ. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو روایتی طریقہ علاج ہیں ان کو استعمال کیا جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کو ایک فلی انٹیگریٹڈ سسٹم کا حصہ بنا کے اور انہیں آپ سائنٹیفکلی ڈیولپ کر کے انسانی صحت کی پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو جو تحقیق اس ادارے میں ہوگی بنیادی طور پہ اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو چین اور پاکستان کی ٹریڈیشنل سسٹم آف میڈیسن ہے ان کو جدید خطوط پہ استوار کیا جائے, اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیولپ کیا جائے اور اس کو پھر پوری طرح انٹیگریٹ کیا جائے ہیلتھ کیئر سسٹم میں, تاکہ جب کسی کو کوئی بیماری ہو تو وہ اس کو ایکسیس ہو تمام قسم کی طریقہ علاج کا. اور الحمدللہ چین کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ تقریباً کوئی 25 سالوں پہ محیط ہے. میں نے چین کے بہت سارے اداروں میں کام کیا, چین کے بہت سارے اعزازات مجھے ملے, جس میں چائنا کا جو سب سے بڑا اعزاز انٹرنیشنل فرینڈشپ ایوارڈ کہلاتا ہے, جو پرائم منسٹر آف چائنا دیتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک برج کے طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں میرا کنٹریبیوشن ہے پاکستان اور چین کو ماشاءاللہ آپ کی تو مور دین 800 آئی واز جسٹ ریڈنگ تحقیق ہے, پبلیکیشنز ہیں. سو پاکستان میں اس وقت جو تحقیق ہو رہی ہے اس سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ دوسرے ہمارے یہاں وسائل کی بھی بڑی کمی ہے, تو کیا اس سے کچھ ہیلپ آؤٹ ہوں گی چیزیں یہاں پر؟ پہلے یہاں کا ذرا ہمیں بتائیے گا اسٹیٹس. بہت اہم سوال ہے. پاکستان کی جو نوجوان ہیں ان میں صلاحیت کی اور فہم کی کمی نہیں ہے. وہ دے آر سیکنڈ ٹو نان, ون آف دی بیسٹ بریڈ آف ہیومن ریس. مگر انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہو ہی رہا ہے کہ جہاں ہمیں اس ایسٹ کو, جو ہمارے نوجوان ہیں ایک ایسٹ ہے, اس پہ ہم انویسٹ نہیں کر رہے. اور یہ وجہ ہے کہ یونیورسل برین ڈرین ہے, آپ کو جو ذہین ترین نوجوان ہے وہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہمارا جو بنیادی آبجیکٹیو ہونا چاہیے بائی پارٹیسن, تمام کوئی بھی پولیٹیکل اسپیکٹرم کے کسی بھی حصے کے لوگ ہوں, ان سب کو اس چیز پہ متفق ہونا چاہیے کہ تعلیم, تحقیق اور صحت پہ ہمیں انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہم بیسٹ برین کو یہاں پہ رکھ سکیں. انفارچونیٹلی ہو ہی رہا ہے کہ ہمارے ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ کبھی تعلیم اور تحقیق کے لیے آپ فنڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں اور کبھی جو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے, اور ایز اے ریزلٹ اس طرح کی انکنسسٹنسی سے پھر کوئی
اچھا ठहरकर ये नहीं ऐसा डॉक्टर साहब गवर्नमेंट्स के आने जाने पे भी होता है, किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और, किसी की कुछ और। एक चीज़ ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि आप भी इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत हैं कि आप भी पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते थे और आज माशाल्लाह आपके नाम पर एक तहकीकी डिपार्टमेंट। ये जो 17 अफराद का तस्करा किया जा रहा है कि मुस्तकिल तौर पर मुहक्किक वहाँ पर मौजूद रहेंगे जो रिसर्च पे काम करेंगे, इसमें क्या पाकिस्तानियों की इंडक्शन हो सकती है या फिर ये वहीं के चीनी ही? नहीं, बल्कि 11 पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो जो महकमा सिंध है सेहत का, डॉक्टर अजरा, उनको वो पहला डॉक्टर्स का बैच वहाँ जा रहा है TCM की ट्रेनिंग और तहकीक के लिए। ओके। और वो जनवरी में ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वो आने के बाद यहाँ जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो साइंटिफिकली प्रूवन TCM मेथड्स हैं उनको यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरह पूरा एक प्लान ये है कि नेक्स्ट सेवरल ईयर्स में पाकिस्तानी महक़क़ीन MS PhD पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे वहाँ जाके इस तहक़ीक़ के अंदर शामिल होंगे और उनका ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, कंटिन्यूएशन इज़ द की। जी। तो हमने ये सुना है कि डॉक्टर साहब आपने जी जो OIC की कायमा कमेटी है कॉम्स्टेक की, उसमें फ़लस्तीनी अवाम के लिए जो इक़दाम किए गए हैं, क्योंकि इस वक्त आई थिंक इससे कोई ज़्यादा बेटर टाइम नहीं होगा कि उनके लिए जितनी मदद की जा सके, उनके लिए आवाज़ उठाई जा सके। सो ये क्या कमेटी है, ये क्या काम करती है? देखिए, OIC जिस तरह यूनाइटेड नेशन है, OIC दुनिया का दूसरा बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप है। 57 कंट्रीज़ है इसमें और उसके मुख्तलिफ इदारे हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन के इदारे होते हैं, UNDP है, WHO है। इसी तरीके से जो OIC के ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडिंग कमेटी है 57 मिनिस्टर्स की, जिसको कॉम्स्टेक कहते हैं। ठीक है। और वो पाकिस्तान के पास एक वाहिद इदारा है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, हेल्थ को देखता है और इस इदारे का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि 57 कंट्रीज़ में आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और आला तालीम में लीडरशिप हासिल है। अच्छा। इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है 57 कंट्रीज़ की तरफ। अच्छा, दिस इज़ ग्रेट, बिकॉज ये हम इसलिए भी जानना चाह रहे थे कि नॉर्मली हम अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रोल होता है उस पर तो बात अलग से होती है, वहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों का, लेकिन OIC के किरदार पर भी लोग हाथ से शिकवा गुना होते हैं। हमें भी पता ही नहीं होता कि OIC कोई रोल प्ले कर भी रहा है या हाइबरनेशन पे है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइंस जो जहाँ तक साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन का ताल्लुक है, ए पॉलिटिकल है, उसका किसी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल डिफरेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कम से कम ये वो शोबाजात हैं जिसमें OIC एक पेज पे है। Okay. जैसे आपने फ़लस्तीन के हवाले से सवाल पूछा, बहुत अहम है। इस वक्त फ़लस्तीन में एजुकेशन जेनोसाइड भी जारी है। जिस तरह इंसानों को बिला तफरीक मारा जा रहा है, इसी तरह 70% से ज़्यादा उनके तालीमी इदारे ख़त्म कर दिए गए। और जो मकबूजा फ़ौज है उसका इरादा ये है कि इनको तालीमी तौर पे इस तरह ख़त्म कर दिया जाए कि जब इन्हें आज़ादी भी मिले तो उस वक्त ये खुद से बिल्कुल महकूम रहे। तो अब हमारा फ़र्ज़ है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को लीडरशिप लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं। तो 5000 फेलोशिप्स अनाउंस की हैं, जिसमें ज़्यादातर पाकिस्तान में हैं और फिर 10 और इस्लामी ममालिक में हैं। ये OIC की तारीख़ में इससे बड़ा कोई इकदाम नहीं उठाया गया फ़लस्तीन के लिए। प्लेटफॉर्म से तो फिर और भी कंट्रीज़ जो हैं OIC के इस प्लेटफॉर्म से फॉर एजुकेशन वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने मुल्क में, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनको बाकायदा तौर पे इंडक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के अलावा 9 और कंट्रीज़ हैं जिनमें ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन रशिया, क्योंकि रशिया भी ऑब्जर्वर स्टेट है। तो ये तमाम ममालिक ने मिल के कॉम्स्टेक को मैंडेट दिया है कि 5000 फेलोशिप्स हैं जो फ़लस्तीनी नौजवानों को फ्रॉम बैचलर से लेके PhD। अभी मैंने रिसेंटली भी ये देखा था कि फ़लस्तीनियन स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर पाकिस्तान आए थे और मैं सिर्फ एक उसकी सितम ज़रीफ़ी की बात कर रहा था कि आज से पहले तक अगर आप ग्लोबल रैंकिंग में लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो उनकी रेशो उन 10 ममालिक में आती है जहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ़लस्तीनियंस की ज़्यादा रही है, यानी कि आउट ऑफ 1000 3.5 का वहाँ पर रेशो रहा है। और अब जो जेनोसाइड हो रहा है इसके बाद एवरीथिंग विल चेंज। तो इसके अंदर अच्छा, ये इस कमेंट के बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि बाकी फर्दर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस शोबे में मज़ीद किस एतबार से ताउन हो सकता है? आपके इस हवाले से क्या रिकमेंडेशन है? सिंध के हवाले से तो आपने बता दिया कि यहाँ से जाएंगे, बाकी पूरे मुल्क में क्या हो रहा है इस हवाले से? देखिए, चीन में जो तरक्की है वो इंसानी तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और वो हर शोबे में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर लिहाज से उन्होंने तरक्की किया है। पाकिस्तान ने चीन के साथ जो पाकिस्तान की दोस्ती है वो एसेट है और पाकिस्तान ने बहुत सारी शोबाजात में दिफाई हैं और दूसरे शोबाजात में चीन से
بہت سارے پروجیکٹس کا کمپلیٹ کیے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایک ویکیوم ہے اور جس کو ضروری ہے کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چینی جو تجربات ہیں ان کی کامیابیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. تو بہت سارے پروجیکٹس وقت شروع ہو رہے ہیں. اس وقت بھی چائنا میں جو غیر ملکی طالب علم کا تقریباً 70% پاکستانی ہے. تو چائنا میجر طریقے سے پاکستانیوں کو ہیلپ کر رہا ہے. اس طرح سائنس کے شعبے میں بھی اب بہت سارے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں اور میری تھوڑی سی کاوشوں کے ذریعے کئی یونیورسٹیز ہیں جن کا کچھ 10 یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان میں سائنو پاکستان کولیبریشن شروع کیا ہے سائنس ٹیکنالوجی. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں آج کل نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے وہ تھوڑا سا ان کو یہ کلو لیس بھی ہے, شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, پیسہ بنانا ہے, ایسی جاب کرنی ہے جو زیادہ ہائی اس میں انکم انہیں مل سکے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف بھی نوجوانوں کو آنا چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں اس کے حوالے سے نہ اتنی اویئرنیس ہے نہ ذکر کر سائنٹیفک جو فیلڈز ہیں اس طرف آنا چاہیے نوجوانوں کو؟ جی بالکل آنا چاہیے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو مادی ترقی بھی ہے جسے آپ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ بھی سائنس اور تحقیق کے ذریعے ضروری ہے. اس وقت جو نوجوانوں کی توجہ ہے وہ اس طرح کے کاموں میں جو جنرلی سروسز بیسڈ ہے انہیں اس سے کچھ مل تو جاتا ہے مگر ملکی جو ہمارے ملک کی ترقی ہے اس میں ان کا کنٹریبیوشن بہت کم ہے. تو ہمیں تو بنیادی طور پہ اس بہترین ایسٹ کو جو انسانی ذہن ہے جو یہ ذہین نوجوان ہیں ان کو لگانا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ان شعبوں میں بلا شبہ جس سے صحت, زندگی اور تعلیم کے ہر شعبے میں ترقی ہو. چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور کنٹریبیوشن سر. آئی ہوپ کہ آپ آگے بھی انشاءاللہ اس طریقے سے پاکستان کے لیے بہترین لاتے رہیں گے, اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے. ایک بار پھر سے جی ہمیں بتایا گیا اس وقت کہ ہمیں جانا ہے گلگت بلتستان جہاں پر یوم آزادی ہے. آج 1 نومبر ہے, اس کی مناسبت سے 1947 میں ڈوگرا راج سے آزادی جو نصیب ہوئی تھی اور پاکستان سے الگ ہوا کے چاق و چوبند دستوں کا معائنہ کریں گے. گلگت بلتستان کی دھرتی مملکت خداداد پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے, جہاں وطن کے رکھوالے اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر دم بیدار و تیار ہیں اور ہر محاذ پر دشمن کو پسپا کر رہے ہیں. وہاں دھرتی کی آزادی کے جشن میں بھی برابر کے شریک ہیں. آج کے یہ دن اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام اور افواج کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں, وہ دکھ و سکھ میں ایک ساتھ کھڑے ہیں. یہ دن یہ آج کا دن یاد ہے اس عہد و پیما کی, یہ دن یہ آج کا دن یاد ہے اس عہد و پیما کی کہ جب ہم نے اندھیرے چاک کر ڈالے ضیا پائی, نکھارا اس طرح ہم نے جبین پاک ہستی کو, نکھارا اس طرح ہم نے جبین پاک ہستی کو کہ ہر ذرہ زمین پاک کا ہے رشک رانائی. چلیں جی, تو یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں جی, گلگت بلتستان کی یوم آزادی کی تقریب ہے اور پھر اس کی مناسبت سے وہاں پر یہ اہتمام کیا گیا ہے. ابھی بریک ہے, بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور بھائی بات کر لیتے ہیں جو کچھ ہمارے ایسے شوق ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں, مول کا مطلب کوئی دام نہیں. تو جب آپ کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں کو کچھ چیزیں کلیکٹیبلز جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, نادر و نایاب اشیاء جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, اینٹیکس جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, تو اس کے لیے پھر وہ پیسہ نہیں دیکھتے. سو یہ تھوڑا سا وہ کمپیلنگ ان کی ایک طریقے سے مجبوری بن جاتا ہے. تو کوئی ٹکٹ جمع کیا کرتا تھا پرانے زمانے میں. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بکس کے وہ ایڈیشن جمع کرتے ہیں جو کلیکٹیبل ایڈیشنز ہوتے ہیں جو خاص موقعوں پہ شائع ہوتے ہیں. I'm one of them. So میں نہیں بتانا چاہ رہی میں اس پہ کتنے پیسے اڑا دیتی ہوں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ پیسے اڑانے کے لیے بھی پیسہ ہونا ضروری ہے, which is very good, اور شوق کا ہونا بھی ضروری ہے. پہلے اسٹیمپس لوگ جمع کیا کرتے تھے, جو شوق ہو جس حساب سے لوگ کام کرتے ہیں. تو ہم جن کی بات کریں وہ راجہ مجاہد ظفر صاحب ہیں. راجہ صاحب نے اپنے گھر میں گاڑیوں کا میوزیم بنا رکھا ہے اور پہلی جنگ عظیم کے وقت کی گاڑی بھی موجود ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک کلاسیکل گاڑیاں ان کے پاس موجود ہیں. تو راجہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو یہ پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ نایاب گاڑیوں سے تو محبت ہوتی ہے, ویسے ظاہر ہے لوگ چاہتے ہیں اچھی سواری ہو, لیکن نایاب گاڑیوں سے محبت بھی ایک الگ ذوق ہے. تو کب سے یہ گاڑیاں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, کب یہ شوق ہوا آپ کو؟ کالج کا ٹائم ختم ہوا تو پھر مجھے شوق ہوا کہ اب میں کوئی گاڑی پرانی لوں اور اس کو ریسٹور کروں. اچھا. تو
جیسے ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جی گھروں میں جو گاڑیاں برنڈ ہو جاتی ہیں وہ وقت کے ساتھ پھر ان کو فارغ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. تو پھر مجھے میں نے پہلی گاڑی جو ہے یہ وولزلے لی جس کا کلر یہ مرون ہے، یہ 1936 کا ماڈل ہے. تو یہ میں نے لی اور اس کو میں نے پھر تیار کیا. تقریباً اس کو 35 سال پہلے میں نے اس کو تیار کیا. اچھا. اور اس کو میں نے جب اپنے مکینکس یا جو الیکٹریشینز ہیں ان کے پاس لے کے جاتا تھا کہ ان کے کام کر دو، تو مجھے کہتے ہیں جی اللہ نے آپ کو پجیرو بھی دی ہوئی ہے، آپ کے پاس مرسڈیز بھی ہے، آپ اس گاڑی سے کیا نکالتے ہیں؟ میں نے کہا یار مجھے ان گاڑیوں سے پیار بڑا ہے تو میں ان کو ریسٹور کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو ریسٹور تو ظاہر ہے اس کے لیے تو اسپیس بھی چاہیے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ تعداد میں. تو ہمیں بتائیے گا کتنی گاڑیاں ہیں. دوسرے یہ کہ سب سے پرانی گاڑی کون سی ہے، کتنے سال پرانی؟ میرے پاس تو آل ٹوگیدر 40 پلس میں گاڑیاں ہیں. اب میوزیم جب بنایا تھا تو خیال تھا کہ جی یہاں پہ کافی ساری زیادہ گاڑیاں آ جائیں گی، لیکن جب گاڑیوں کو پلیسمنٹ کی تو پتہ چلا کہ یہ تو گاڑیاں مشکل سے آ رہی ہیں. ابھی اس وقت تو 27-28 گاڑیاں تو یہاں موجود ہیں. کچھ گاڑیاں میری اوپر پارکنگ میں کھڑی ہیں اور 10-12 گاڑیاں جو میری ہیں وہ ایک اور جگہ پہ کھڑی ہیں جو بھی کچھ پائپ لائن میں بھی ہیں اور کچھ ویسے ہیں. لیکن مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ ان کو ابھی یہاں پہ کھڑا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے. سب سے جو پرانی گاڑی ہے میرے پاس وہ تو فورڈ ہے 1914 کی. اوہو. اور وہ آپ کہہ لیں کہ پہلی جنگ عظیم کی گاڑی. پائپ لائن میں بھی ہیں اور 40 گاڑیاں ادھر ہیں، 12 ادھر کھڑی ہیں. میں سب نوٹ کر رہا ہوں. جو ان کے پاس سب سے پرانی وہ پہلی جنگ عظیم، وہ 1940s کی انہوں نے 1917 میں جنگ عظیم پہلی شروع ہوئی تھی. تو تقریباً یہ 20s والی ان کے پاس گاڑی ہے 1920. اب ذرا یہ بتائیے کہ یہ حاصل کہاں سے کی ہیں، کیونکہ آج کل تو 2000 کی گاڑیوں کے پارٹس نہیں ملتے. تو آپ یہ گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کو کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ ان کو آپ امپورٹ کر سکیں پرانی گاڑیاں. میرے پاس جو گاڑیاں ہیں ان میں سے آپ 99% جو گاڑیاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو یہاں سے ہی میں نے حاصل کی ہیں. اور اس کی جو مین سورس ہے وہ پاکستان کی جو آرمی اور باقی جو سروسز ہیں ان کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، اسی طرح جو اریگیشن ڈپارٹمنٹس یا مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہیں. اور کچھ ایسی گاڑیاں ہیں کہ جو مختلف لوگوں سے پرائیویٹلی میں نے حاصل کی ہیں. ایک گاڑی جو میرے پاس فورڈ مسٹینگ ہے 67 کی، وہ گاڑی 100% تو مجھے یقین نہیں ہے لیکن سننے میں یہ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے اس وقت کے امبیسڈر جو تھے پاکستان آئے تھے 1967 میں، تو وہ لے کے آئے تھے گاڑی اور وہ اس میں اسپیشل ایئر کنڈیشنر فیکٹری سے لگوا کے لائے. اچھا یہ بتائیے آپ کا یہ شوق بس آپ اپنے آپ تک محدود رکھیں گے، ارادہ ہے کہ جو پبلک ہے اس کو بھی یہ موقع ملے کہ وہ دیکھ سکے پہلے کیسی گاڑیاں وہ کرتی ہیں؟ کون سے مشہور ماڈلز ہیں گاڑی کے آپ کے پاس؟ میرے پاس میوزیم میں مختلف میکس کی گاڑیاں ہیں جس میں جرمن میں مرسڈیز ہیں، فوکس ویگن ہے، اور برٹش کارز میں وولزلے ہے، رولز رائس ہے، لینڈ روور ہے، فورڈ کی پریفیکٹ ہے. اور جو فرینچ گاڑیوں میں میرے پاس پیو ہے. اور امریکن گاڑیوں میں میرے پاس فورڈ اور ولیز کی 1941-42 کی جیپس ہیں. فورڈ مسٹینگ ہے 67 کی، 57 کی شیورلے ہے، اور اسی طرح ولیز کے جیپسٹرز ہیں، ایک پک اپ ہے اور ایک جیپسٹر وین ہے. یہ امریکن ہے. تو یہ اپنے لوگوں کو کبھی دکھایا ہے کہ آئیں دیکھ سکتے ہیں؟ فارنرز بھی ہوتے ہیں، پاکستانی بھی اگر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اور موقع دیتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھنے کا؟ میرے پاس مختلف سورسز سے آتے ہیں، کوئی ٹیلی فون کر لیتے ہیں، کوئی جان پہچان کے لوگ آتے ہیں، شہری بھی آتے ہیں. میرے پاس بہت سارے لوگ اسپیشلی آتے ہیں انگلینڈ سے، جن لوگوں نے میرے یوٹیوب پہ یا مختلف چینل پہ کوئی پروگرام دیکھے ہیں اور ان کے پاک ویلز کے اس پہ، تو وہ پھر بڑے شوق سے کسی نہ کسی کو اپروچ کرتے ہیں، پھر وہ میرے پاس آتا ہے. وہ ایک کمپلیکیٹڈ طریقہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ میرے پاس آنا چاہتا ہے تو جب تک میرا اس سے رابطہ نہیں ہوگا تو ظاہر یہاں نہیں آ سکتا. لیکن یہی چیز اگر پبلک ہوئی ہو اور ہر گاڑی جو کھڑی ہے اس کی ڈیٹیلز وہاں ساتھ لگی ہوں تو جو بھی آنے والا ہے اس کے لیے بڑا ایزی ہے کہ وہ جب دل چاہے وہ جو ٹائمنگز ہیں اس کے میوزیم کے وہاں آئے، وہ اس کو وزٹ کرے، جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے. اور میرا جب بھی کہیں باہر کا چکر لگتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے وہاں پہ شہر ہیں کہ جہاں پہ 6-6 7 مختلف میوزیمز بنے ہوئے ہیں. جیسے ٹرانسپورٹ کا میوزیم الگ ہے، جو آرمی کی گاڑیاں یا جو ان کی وار ایکوپمنٹس ہیں اس کا میوزیم الگ ہے، لوگوں کی پرائیویٹ گاڑیاں ہیں. کئی جگہ تو ایسا بھی ہے کہ لوگوں نے
پول کر کے تو گاڑیاں وہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہیں جو پبلک کے لیے, اور پبلک آتی ہے, کچھ نے ٹکٹس لگائے ہوئے ہیں, کچھ نے بغیر ٹکٹس کے رکھا ہوا ہے. یہ سسٹم ہونا چاہیے. ہمارے ملک کے لیے یہ ایک نیک نامی ہے کہ جی ہم کوئی ایک دوسرے ملک نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے پاس بھی چیزیں ہیں, اور ابھی کی نہیں ہے, یہ 100 سال سے ہمارے پاس. تھینک یو سو مچ راجہ ظفر ہمارے ساتھ تھے. اور کیا بات, شوق دا مول ہے, شوق مہنگا ہے, مہنگا ہے, گاڑی اس کے لیے رکھنے جگہ کے بھی لیے چاہیے اور گاڑیوں کو مینٹین بھی اونٹ رکھنا. پالے تو ان کے لیے دروازے بھی بڑے رکھے ہیں جی. بریک لیتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہنستے مسکراتے ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ہم موجود ہیں, اشفاق اسحاق ستی اور صدف عبدالجبار. تو امید ہے کہ جی آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ 10 بجے بھی رہے گا. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے بھائیوں, بہنوں, دوستوں, ساتھیوں, بزرگوں, بچوں, کہ ہمارا جو ٹیسٹ میچ تو ہم نے سیریز جیت لی. اب آسٹریلیا کے خلاف او ڈی آئیز میں ہمارا امتحان ہے رضوان کی قیادت میں, اور پہلا او ڈی آئی کب ہوگا؟ 4 نومبر کو. تو اب اس کے لیے دیکھ لیں گے جی ہماری تیاریاں پوری ہیں. بٹ میں بہت اداس ہوں صدف عبدالجبار. یہ فخر زمان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا. اچھا, وہ تو اب انہوں نے بتا دیا نا کہ ان کے میسج کرنے والے بھی کوئی اور تھے. ہاں تو چلیں خیر, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور تھوڑا سا انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. He should be a part of this team. He should be a part of this squad. اچھا, کل وسیم اکرم پریس کانفرنس کر کے انہوں نے بھی کہا کہ آثار لگ رہے ہیں کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے فخر زمان کے حوالے سے. اچھا جی, اب ایک لاجواب لوگ, باکمال سروس, کل بولی لگی جی. امپورٹنٹ دن تھا کل, وہ دن تھا جس کا سب کو بڑا انتظار تھا. اور اینٹیسپیشن کیا تھی؟ 85 ارب کی, 85 کی تھی. اور آپ سوچیں جو بڈنگ وہاں پر کمپنیز موجود تھیں, وہ جو گروپ سے آپ کہہ لیں, ان میں سے 6 گروپس نے حصہ لینا تھا. ایک نے بولی لگائی, وہ بھی 10 ارب کی. سو بہت ہی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے. اور کافی سارے بیان میں مفتاح اسماعیل صاحب کے, رضا ربانی صاحب کے پڑھ رہی تھی. تو رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ نجکاری کمیشن نے 6 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا تھا, لیکن ان میں سے صرف ایک سامنے آئی اور جس نے بھی 10 ارب کی یہ بولی لگائی ہے, اس سے زیادہ. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا ستم ظریفی, یہ دیکھیے کہ حکومت نے 30 منٹ کی مزید مہلت دی کہ وہ بڑھا دے دام. نہیں تو بولی تو اسی صورت میں ہوتے ہیں نا. فرض کریں بولی کا پروسیس ہے, میں اور صدف اس میں حصہ لے رہے ہیں, کوئی پروڈکٹ ہے, فرض کریں یہ کپ ہے, اس کے اندر آپ کہتی ہیں کہ جی 10 ارب, میں کہتا ہوں جی 15 ارب, پھر مجھے غصہ آتا ہے, میں کہتا ہوں نہیں جی 20 ارب. ایسے کیسے؟ 30 منٹ انتظار اس لیے کیا کہ جو واحد کمپنی جس نے بولی لگائی, ہو سکتا ہے وہ مزید کوئی اضافہ کرے. نہیں تو ایسی سچویشن میں تو ہو سکتا ہے وہ 5 ارب کی لگاتا ہے, کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے. تو ابھی بھی اسی پر آئی تھنک مزید ٹائم لیا جا رہا ہے. مجھے پرسنلی دکھ ہو رہا ہے بھائی, یہ بات الگ ہے کہ تیاری کام ہے یا جو بھی ہے, لیکن ہماری قومی معاملہ جو ہے یہ نجکاری بورڈ اور پھر کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے سامنے رکھا جائے گا. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی کہ یہ جو معاملہ ہے اگر یہ حل نہیں ہوا تو جو 400 دنوں کی محنت ہے وہ ضائع ہوگی, اور 1 سال میں مزید 100 ارب کا خسارہ ہوگا. تو اس خسارے کا ذمہ دار وجہ کیا ہے؟ ذرا شعیب نظامی صاحب سے جان لیتے ہیں. شعیب صاحب, آپ ظاہر ہے کہ موجود رہے ہوں گے, یہ کیا سوچا ہی یہ جا رہا تھا؟ مطلب جب آپ کور کرنے کے لیے گئے یا آپ نے دیکھا کہ اس پروسیس کو, تو اس وقت اینٹیسپیشن یہی تھی کہ ایک ہی کمپنی بولی دے گی یا اتنا کم اماؤنٹ لگے گا؟ میرا خیال ہے جو ہم نے اس پورے پروسیس کو دیکھا, 6 مہینے سے ہم اس پروسیس کو ایک دن کے لیے جو ہے وہ واچ کر رہے تھے. 2 روپے کچھ پیسے کا شیئر تھا, 27 روپے تک گیا, اور کل بھی جو ہے 19 اور 20 روپے کے درمیان ٹریڈ ہوتا رہا. تو یہی توقع تھی کہ جب اس کے نجکاری کے معاملات ہوئے ہیں تو اس وقت جو ہے اس کے شیئرز کی ویلیو بڑھنی شروع ہوئی تھی. ان 6 مہینوں کے اندر جو ہے وہ بہت سارے معاملات جو ہے وہ دیکھنے میں بھی آئے. یہ جو ہے ایک ہماری جو ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے منسٹری کی بھی اور تمام کے تمام اس کی آفیشلز کی, کہ وہ کیس صحیح طرح سے پریزنٹ ہی نہیں کر سکے, اور بالکل ایسا لگا تھا جیسے پی آئی اے کو کوئی کباڑ کی صورت میں بیچا جا رہا ہے, جبکہ اس کے بڑے قیمتی روٹس ہیں, خاص طور پہ ٹورنٹو والا ہے, نیو یارک والا ہے, ہیتھرو والا ہے. پھر ساتھ میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے بیک گراؤنڈ میں جانے کی اجازت دیں تو مئی میں ایک اسپیشل کمیٹی بنی تھی جس کو سلیم مانوی والا صاحب نے چیئر کیا تھا. اس میں تمام کے تمام جو پائلٹ جن کی فیک ڈگریز تھیں ان سب کی ڈگریز کا جائزہ لیا گیا تھا, اور وہ ڈگریز تمام کے تمام درست قرار دی گئی تھی. اس کے بعد سے اب تک یہ 2 جون کو یہ فیصلہ ہوا تھا. ان 5 مہینوں کے اندر ہم اس جو یورپ کے روٹس ہیں ان کو کھلوانے کے لیے اقدامات نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فروری 2016 میں جب کراچی میں مظاہرہ ہو رہا تھا
پی آئی کی نشکاری کے خلاف تو 2 مظاہرین وہاں شہید ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ عمل رک گیا تھا. اس کے بعد سے اب تک ان 8 سالوں کے اندر 530 ارب روپے کا خسارے میں اضافہ ہوا ہے جو کہ یہ قوم جو ہے اپنی جیب سے بھگتے گی. اس دوران اس وقت بھی تمام کی تمام تیاریاں مکمل تھیں جو 8 سال پہلے بتائیں کہ یہ کئی دفعہ بیل آؤٹ پیکج کی بھی بات ہوئی اور اس کو بھی ظاہر ہے کہ کافی کیا گیا. ویسے کمپنیاں جو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کسی چیز کو منفعت بخش سمجھ کر یا اس کو مزید اپنے اندر پروفٹ دیکھ کر ہی پھر آگے انیشیٹو لیتی ہیں. یہاں پر ایسا کچھ دیکھا نہیں جا رہا. بڑا ایک بے دلی کے ساتھ اس پروسیس میں حصہ لیا جس کمپنی نے بھی لیا. اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے اور کیا یہ چیزیں سارٹ ہوتی ہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ جی اصل مسئلہ جہاں جو ڈیڈ لاک کا آ رہا تھا وہ اس بات کے اوپر آ رہا تھا کہ جو شیئرز ہیں حکومت جو ہے وہ پہلے 51% دینا چاہ رہی تھی اور بعد میں 60% دینا چاہ رہی تھی جبکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں جو ہے 100% شیئر دیں. اگر حکومت ان کو 80% شیئر دے دیتی اور وہ صرف 20% منافع کے اوپر آہستہ آہستہ ہی اپنے منافع سے اپنے خسارے کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تو اس سے جو ہے وہ سفیداتی سے جان چھوٹ سکتی تھی. لیکن میرا خیال ہے جس طرح کا اور اتنی محنت کی گئی, نگران حکومت نے اس پہ بڑا کام کیا. اس وقت فواد حسن فواد جو وزیر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر مہینے 13 ارب روپے جو ہے بینکوں سے لے کے پی آئی کو دیتے ہیں تاکہ پی آئی کو چلایا جائے تاکہ اس کا جو تیل کا خرچہ ہے وہ کم از کم پورا ہو سکے. اس کے باوجود جو ہے وہ کیس صحیح پریزنٹ نہیں کیا جا سکا. انٹرنیشنل بیڈرز کو بھی صحیح سے جو ہے وہ چیزیں بتائی نہیں گئی. بڑے قیمتی کے انٹرنیشنل بیڈرز کیوں نہیں تھے؟ ایکسپیکٹیشن یہی تھی. ظاہر ہے جب آپ قیمت 85 ارب رکھیں گے اور اس میں بیڈرز آئیں گے تو کچھ ایکسپیکٹیشن ان کے حوالے سے بھی رکھی جائے گی. ایک تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو بیڈنگ آئی ہے 10 ارب کی, کیا اسے نل اینڈ وائٹ بھی قرار دیا جا سکتا ہے؟ از اٹ اے پاسبلٹی؟ جی بالکل اس بات کا امکان ہے کیونکہ یہ اتنی کم قیمت ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ نیب کے کیسز ہی کھلنے, کیونکہ یہ آپ 85 ارب روپے کی قیمت رکھنے کے بعد جو ہے وہ 10 ارب کی قیمت کے اوپر اگر اس کو وصول کریں گے اور کابینہ کی نشکاری کمیٹی جو ہے اس کو منظور کرے گی, لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ریئلسٹک پرائس نہیں ہے. اور چونکہ یہ ایشو اس طرح کا ہے, اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہے, اس وجہ سے اس بات کا واضح جنہوں نے خریدنے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شعیب نظامی صاحب فار بیئنگ اس. اب ذرا کیونکہ جس طرح یہ برڈن ہے پاکستان کی اکانومی پہ, ٹیکس پیئر کا پیسہ اس پہ لگ رہا ہے آپ کا اور ہمارا, لیکن یہ پروفیٹیبل نہیں کیوں نہیں ہے, تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. عابد سلیری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. یہ ذرا بتائیے گا کہ فیئر پرائز 85 ارب, اچھا میں وہی بار بار دیکھ رہا ہوں کہ ڈالر تو نہیں تھی لیکن صرف 85 ارب رکھی تھی اور وہ بھی قومی ایئر لائن کی, لیکن کنسورشیم نے صرف 10 ارب روپے کی بولی لگائی. کیا سوچ کے, اور پھر کوئی دوسرا بھی بیڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کسی نے کیا, یعنی کہ وہ جو کمپنیز آئی تھیں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. بیڈنگ کا پرپس ہی پورا نہیں ہوا, پرپس ہی نہیں پورا ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے وجہ اس کی؟ جی اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر تو جو ہے وہ اس وقت پی آئی اے کے جو ایئر روٹ سسپینڈڈ ہیں ای یو میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں, تو وہ ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے کہ یورپین یونین میں اور امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں فلائٹ جو ہے نہیں جا سکے گی پی آئی اے کی. دوسرا جو ایک کنڈیشنلٹی ہے کہ ایگزسٹنگ جو ملازمین ہیں ان کو 3 سال تک بڈر جو ہے وہ ریٹین رکھے گا اور اس کے بعد ان کو پینشن بھی دی جائے گی. تو 3 سال تک, اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اوور اسٹافڈ ہے تو اس کی 3 سال تک تنخواہ دینا, پھر اس کی پینشن بھی دینا. تیسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹل اس کی پرائز رکھی گئی تھی اس وقت بڈ منی, جو آپ 85 بلین ڈالر میں دیکھیں تو $304 ملین ہے, لیکن ایک شرط ہے کہ جو بھی یہ 7% شیئر ایکوائر کرتا اس بولی میں, اس کو $500 ملین تقریباً 125 ارب روپیہ فوری طور پہ لگانا پڑتا جہازوں کی ریپلیسمنٹ میں اگلے 2 سال میں. اچھا, تو یہ جو 3-4 میجر فیکٹر, اور اس کے علاوہ اس کے جو لونز ہیں تقریباً 200 ارب روپے کے لونز ہیں جو کہ پی آئی اے کو پے کرنے ہیں. عابد صاحب مجھے ایک چیز بتائیے, ایک چیز 10 ارب کی جنہوں نے بولی لگائی ہے انہوں نے کیا سوچ کے 10 ارب انویسٹ کرنے کا سوچا ایک ایئر لائن؟ اس وقت اگر آپ اس کو ایک اکانومسٹ کے حیثیت سے, ایک فائنینشیل مینیجر کی حیثیت سے دیکھیں تو ایک ایئر لائن جو کہ روزانہ آپ کو لاس دے رہی ہے, ٹیکس پیئر کے لیے وہ لاس کا موجب بن رہی ہے, جس کے روٹس جو ہیں وہ ابھی تک انسرٹن ہیں, جس کے جو ہے فورن انویسٹمنٹ کرنا ہے, جس کے
امپلائمنٹ برڈن رہے گا. تو ایک کیس تو یہ بنتا ہے کہ اچھا جی اس کو تو 1 روپے پہ بھی بیچا جا سکے تو اس کو بیچ دینا چاہیے تاکہ فردر لاسز. لیکن فلیح صاحب مجھے ایک ذرا چیز سمجھائیے گا, یہ جو 85 ارب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے فیئر پرائز, واز دیٹ اے فیئر پرائز, یا جو نجکاری کمیٹی ہے غلطی کس سے ہوئی, کس لیول پہ ہوئی, کیا سوچ کے یہ تو فائنانشیل ایڈوائزر رکھے گئے تھے جنہیں ایک بڑی ہیفٹی پیمنٹ دی گئی اور انہوں نے اس کو سارے کو اسیس کر کے اس کے ایسیٹس کو, اس کی لائبلٹیز کو, اس کی اٹریکٹیونیس کو, تو یہ جو فیئر پرائز کا مطلب ہوتا ہے بولی کہاں سے سٹارٹ ہوگی. تو انہوں نے وہ 85 ارب کا کہا کہ جی کم از کم 85 ارب ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے, اس کے بعد دیکھا جائے کہ جو بھی بڈر آئیں گے وہ کتنا اس کو آگے لے کے چلیں گے. اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو بڈر ہیں یہ ان کا تعلق ایویشن سے نہیں بلکہ ان کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے تھا, جس گروپ نے بڈ کیا. تو جو 2 پرائیویٹ کمپنیز پاکستان میں آلریڈی آپریٹ کر رہی ہیں ایویشن میں, انہوں نے انیشیل تو اس میں انٹرسٹ شو کیا, لیکن اس کے بعد وہ سیکنڈ راؤنڈ کیا ہوگا سلیری صاحب آپ کے خیال میں, کیونکہ جس طریقے سے پروسیس ہوا ہے یہ سپٹمبر تک کی ڈیڈ لائن تھی IMF کی کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے. پہلے اس کو اگست کے مہینے میں کرنے کا ارادہ تھا, نہیں ہو سکا. پھر اس کو یہ جو جنہوں نے بڈنگ کی ہے کیا ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اتنی کم بڈنگ کو؟ یہ ایکسیپٹیبل ہے ایک بندے کی بڈ ایک کمپنی کی؟ فیڈرل کیبنٹ ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس پروسیس کو شاید دوبارہ سے, کیونکہ اگر یہ منظور ہو گیا تو کیا پھر بقول شعیب نظامی نیب کیسز نہیں کھل جائیں گے کہ یہ منظوری کیسے تھی اس کم ترین اماؤنٹ پہ؟ نہیں, لیکن اس کو ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جی 85 جو بلین کی تھی بیس پرائز اور اس پہ 10 بلین آئے, لیکن اس میں جو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی لائبلٹیز, اس کے لون, اس کے امپلائیز جو مینڈیٹری اور کمپلسری اس میں جہاز ریپلیس کرنے ہیں, روٹس کا نہ ہونا, تو یہ ساری چیزوں کو اگر فیکٹر کیا جا رہا ہوگا تو. لیکن اگر اتنی کم بڈنگ جو لگا رہے ہیں وہ پھر تنخواہیں کیسے دیں گے, پینشن کیسے دیں گے, جب یہ پروفٹ میں کس طرح اس کو لے کر آئیں گے, تو بڑا ایک لمبا پروسیس ہو جائے گا. آئی تھنک اس میں بہت ساری چیک اینڈ بیلنس. یہی وجہ ہے کہ جو ایئر لائن انڈسٹری کے ایکسپیرینس والے جو بڈرز تھے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جنہوں نے بولی دی ان کا ایئر لائن چلانے کا تجربہ نہیں ہے. جن کو ایئر لائن چلانے کا تجربہ تھا 2 پارٹیز کو, ایئر بلو کو اور فلائی جنا کو, وہ اس انیشیل بڈ کا حصہ تھے, لیکن اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے اس کو فردر نہیں کیا. ٹھیک, بہت کچھ ہے جس کو دیکھا جانا ہوگا اور شاید یہ بڈنگ کا پروسیس دوبارہ ہو, کیونکہ یہاں پر بڈنگ ہوئی نہیں. بہت شکریہ عابد سلیری صاحب فار بینگ ود اس. یہ قومی ایئر لائن جی باکمال لوگ, لاجواب سروس, بڈنگ ہونی تھی, نیلامی کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ کافی پیسے لگ رہے ہیں اس پر اور منافع نہیں آ رہا. آپ سوچئے کہ اس وقت 16 یا 17 طیارے ہمارے آپریشنل ہیں اور ملازمین کی تعداد آپ یہ دیکھیے کہ 20,000 کے قریب ہے, تو ایسے میں کیسے چیزیں مینیج ہوں گی. تو اب جب بڈنگ کا فیصلہ کیا گیا تو کم سے کم قیمت لگائی گئی 85 ارب. اشفاق اس پہ کتنے عرصے سے تیاری جاری تھی, میں حیران ہوں کہ نجکاری کمیٹی 6 مہینے سے کل کے دن کا انتظار ہو رہا تھا کہ اسے منافع بخش بنایا جا سکے. فلیگ شپ کمپنی ہے یہ اور اس کے بولیز نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا. بہرحال دیکھتے ہیں جی اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. لیکن ہم صرف کچھ ایسی بھی آپ کے لیے پروگرامز اور انیشیٹو کے حوالے سے بات کریں گے جس سے بڑی امیدیں ہیں اور بہت کچھ کیا بھی جا رہا ہے. ایک بڑا زبردست اقدام ہے ایئر بائی بی گلوبل کا, تو اس پر ہم بات کریں گے جی ایئر بائی بی گلوبل کے حوالے سے. آؤ مل کر بنائیں پاکستان, an initiative of ARYB Global. اچھا جی, تو ہم ایک اقدام کی بات کرنے جا رہے ہیں. وہ اقدام ایسا ہے کہ جس میں ہماری زندگی میں پریشانیاں آپ کو پتہ ہے بہت ہیں, اسٹریس ہے, صحت سے متعلق مسائل ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایک پلیٹ فارم کے نیچے اس کا حل نکلے. صحت کا صحیح نہ ہونا ہے, معاشی مسائل ہیں, تعلیم کا حصول بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. صدف اور کتنی چیلنجز ہیں جو ہمیں درپیش ہیں؟ بالکل, اور یہ وہ مسائل ہیں جن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اتنی نہ گفتگو ہوتی ہے, نہ ڈسکشن ہوتی ہے, نہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, نہ انہیں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو اب ایک بڑا اقدام اے آر وائی کی جانب سے, اور وہ یہ ہے کہ آؤ مل کر بنائیں پاکستان. یہ ایک زبردست انیشیٹو ہے اور اے آر وائی بی گلوبل کا, جس میں افورڈیبل اور ایکسیسیبل ہیلتھ, فائنینشیل اسٹیبلٹی اور ساتھ ہی ایجوکیشن نیور اسٹاپ کو نہ صرف ہائی لائٹ کیا گیا بلکہ ایک سلوشن, ایک
پلیٹ فارم اس حوالے سے فراہم کیا جا رہا ہے. سو ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس انیشیٹو کو ہم عوام تک پہنچانے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, یہ بھی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج وہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ آئے, اور کسی تعارف کے محتاج نہیں, کیونکہ پاکستان میں بہت سارے آپ شعبے سمجھتے ہیں جس میں بڑا زبردست کردار یہ ادا کر رہے ہیں, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو آج ہمارے درمیان چیئرمین ARY گروپ محمد اقبال صاحب موجود ہیں. السلام علیکم اقبال صاحب. اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام لیڈ ARY گلوبل آغا علی جان صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ جی آپ دونوں کا, آپ تشریف لائے. اقبال صاحب یہ ذرا فرمائیے گا, سب یہ آؤ مل کے بنائے پاکستان, یہ نام سے ہی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت تھاٹ ہے, بہت خوبصورت تھنکنگ ہے. کیونکہ آج کل جب ہر کوئی پاکستان سے جانے کا سوچ رہا ہے, آپ پاکستان بنانے کی اور مل کر بنانے کی بات کریں, سب کو اس میں شامل کر رہے ہیں. تو یہ بیسکلی آئیڈیا کہاں سے آیا ہے, اور یہ ARY گلوبل جو ہے اس میں عوام کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے آئیڈیا تو یہ ہے کہ اس وقت ہر جگہ یہ پوزیشن ہے کہ سوائے نا امیدی کی کوئی بات نہیں کرتے, سمجھے. جبکہ 25 کروڑ کا ملک ہے, سمجھے, اس میں سب نے نہیں چلے جانا ہے, رہنا ہے. اور اس کے لیے ہمیشہ تجویزیں تو بہت آتی ہیں, تو ہم نے سوچا کہ تجویزوں سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو لے کے چلیں اور پریکٹیکلی کریں, اور پریکٹیکلی ان سب لوگوں کو لے کے چلیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں. اس کا مطلب ہے ہر وقت آدمی گورنمنٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے کہ صاحب اس نے نہیں کیا, اس نے نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا. تو سب ہم خود ہی کیوں نہ کھڑے ہوں سب ہو کے اس کو لے کے آگے چلیں, اور آگے چلتے چلتے اس کو ٹھیک بھی کرتے چلے جائیں. اور پبلک کی جو نا امیدی یا کوئی ایسی سوچ ہے, نا امیدی تو کہنا ہی نہیں چاہیے. اس ملک کا یقین ہے کہ انشاءاللہ آگے ہی بھی آئے گا, تو اس سے باہر نکلیں. تو یہ سوچ آئی, تو یہ 3 سیکٹر ایسے تھے کہ اس سیکٹر کے اندر وہ ساری چیزیں سمجھ جاتی ہیں جو اکنامی کو لے کے چل سکتی ہیں. تو اس طرح سوچ آئی, اس کو پھر ڈیولپ کرتے گئے آج بسم اللہ کر کے. مطلب صحت, تعلیم اور معاشی طور پہ. آغا صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, فائنینشیل اسٹیبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, بڑی اس وقت پاکستان میں یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اس کو اور بزنس انہینسمنٹ کو کیسے ہم ایک انڈیویجول انٹرپرینور کی بات کریں, کارپوریٹ کی بات کریں, تو وہ اس پروگرام سے وہ کیسے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیں اس پروگرام سے ہر وہ پاکستانی بزنس فائدہ اٹھا سکتا ہے جو گرو کرنا چاہتا ہے. تو ہمارے پاس ARY الحمدللہ کے پاس ایک بڑی ٹیم آف پروفیشنلز ہے جو بزنس کے ہر فنکشن میں سپیریئر ہیں, ویدر اٹ از مارکیٹنگ, سیلز, فائنینس, آپریشنز. وی ہیو اے ٹیم ان ہاؤس. اینڈ ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ہمارے ARY گلوبل کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں جا کے رجسٹر کریں اپنے بزنس کو, اور ہم آپ کو ریچ آؤٹ کریں گے. ہم آپ کے بزنس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور آپ کو گرو کروائیں گے. That is the idea behind financial stability for ARY to mentor your business and to take you to the next level. اقبال صاحب, پاکستان میں 2 شعبے ہیں جس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, ایک صحت کا اور دوسرا تعلیم کا. گورنمنٹ کی جانب بھی ویسے دیکھا جاتا ہے, اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ نے صحت مند پاکستان کا سوچا, اور یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ARY گلوبل کیسے مل کے لوگوں کی صحت سے متعلق مسائل کو حل کر سکتا ہے. دیکھیں اصل نارملی ہوتا ہی ہے کہ جو اس میں ہمارا بھی بڑا فالٹ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو دنیا جس طرح چلتی ہے ہم نہیں چلتے ہیں. ہم سب سے پہلے تو اپنا ٹریٹمنٹ جو ہے دادی نانی کے فارمولے پہ کرتے ہیں, اور وہ جب پورا نہیں ہوتا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ٹوٹ کے پہلے. تو یہ پورا پروگرام ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا کہ اسکول سے لے کے اور بڑی عمر تک لوگ جو ہیں ہر 3 مہینے میں اپنا اسکیننگ کروائیں. اچھا. اور بیماری سے پہلے سمجھے اس کو پتہ لگ جائے کہ وہ کس بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے, تو اس کا علاج ہونا شروع ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے وہ وہاں نہ جائے جہاں ہم آخری میں جاتے ہیں. تو وہ پوری اویئرنیس پوری دنیا میں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا, اس کو کیا بھی اتنا ہے کہ افورڈیبل اور ایکسیسیبل, کہ جس کے اندر دبئی اسلامک بینک نے ابھی ہمیں سپورٹ کیا. کہ انہوں نے کہا کہ صاحب جتنے ہمارے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں سمجھے وہ ان کو فری ایکسیس ہوگی سال میں 4 دفعہ, تو وہ اپنی اسکیننگ کروا سکتا ہے. ARY نے بھی اسی طرح کیا ہوا ہے. تو یہ سارے ادارے ملیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچپن سے اگر پتہ لگ جائے کہ اس بچے میں یہ ایشو ہے, یا آج مجھے پتہ لگ جائے
یہ ایشو ہے, تو وہ اس کو ایڈریس کرنے لگ گیا تو وہ آگے کی طرف اسٹارٹ نہیں, تاکہ آگے کی طرف نہیں جائے گا. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ آگے والے جتنے بھی ہیں اس صوبے سے, میں آگے ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کے بارے میں, کہ وہ کس طرح سے سارے مل کے ایک اتنا بڑا ادارہ بنا سکتے ہیں سسٹم, پورے سسٹم کو, کہ گلوبلی جا کے ہم کیا ڈالر لا سکتے ہیں, سمجھے. تو یہ تو بالکل ہی کہتے ہیں نا ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. ایک صحت مند پاکستان ہم اس طریقے سے بنا سکیں گے. آغا صاحب, ہم صحت کی بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن, جو کچھ نمبرز ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 2 کروڑ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ اسکول کسی بھی وجہ سے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, غربت ہو سکتی ہے, یا ایکسیس نہیں ہے, اسکولز نہیں ہیں, تعلیم کی کمی ہے, اس علاقے میں نہیں جا رہے ہیں, بیسک پرائمری ایجوکیشن انہیں نہیں مل رہی ہے. ایسے میں جو ایجوکیشن نیور اسٹاپ پروگرام ہے, یہ کیسے ریچ آؤٹ کرے گا, کیسے ایکسیسیبل ہوگا ایسے لوگوں کے لیے بھی, اور کیا اس کا اسکوپ کیا ہے؟ دیکھیے, ایجوکیشن نیور اسٹاپس پروگرام ان 2 آپ نے بولا کچھ وجوہات ہیں, اور پرائمری وجہ آپ نے بتائی لیک آف ریسورسز اینڈ لیک آف فیسلٹیز. تو ہمارا سیلف ریلائنٹ ایجوکیشن پروگرام جو کہ ایجوکیشن نیور اسٹاپس کا حصہ ہے, وہ سیلف ریلائنٹ ایجوکیشن پروگرام اس طرح کے اسکلز اور اس طرح کی ٹریننگ رجسٹرڈ پارٹیسپینٹس کو دے گا کہ وہ سیلف ریلائنٹ ہو جائیں. تو آپ کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی لیک آف ریسورسز, یا پیسہ نہیں ہے یا ریسورسز نہیں ہے, اس کو ہم اس طرح ٹیکل کریں گے. اور ایک بڑا مسئلہ پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے لیک آف فیسلٹیز. لیک آف فیسلٹیز کو ہم نے ایک گلوبل کریکولم اور ایک گلوبل انیشیٹو کو پاکستان میں لانے کا سوچا ہے, جو کہ ہے سٹیم ایجوکیشن. سٹیم ایجوکیشن کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو فیسلٹیز ہیں جہاں پہ اس وقت ایجوکیشن دی جا رہی ہے, وہاں پہ یہ انکلکیٹ کر کے یو کین گیو ریئل لائف سکلز ٹو یور یوتھ, تاکہ وہ جیسے ہی اس ایجوکیشن پروگرام سے نکلیں, بجائے نوکریوں کے پیچھے بھاگنے کے, نوکریاں ان کے پیچھے بھاگے, سائنس ٹیکنالوجی میتھمیٹکس. اور یہ دنیا کے بڑے ملکوں میں 10 بگ ملکوں میں یہ چیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ARYB گلوبل کے تحت ہم اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. 8 نومبر کو تو ویسے ہی یہ دن اقبال صاحب منایا جاتا ہے. ہم لوگ کس طریقے سے ARYB گلوبل کیسے اس کو لے کے بڑھے گا؟ یہ 8 نومبر کو ہے اس ٹائم. جی. تو پاکستان میں پہلی دفعہ بنایا جائے گا. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کرم کہ ہمیں یہ انیشیٹو لینے کا موقع ملا. تو اس میں ہم نے جو بنانا ہے کہ اس کے جو ٹیچرس ہوتے ہیں, اس کو یہ فیسیلیٹرز کہتے ہیں. اچھا, سمجھے, اور انسٹرکٹر کہتے ہیں. تو ہم ان کو لے آئیں گے آن بورڈ پہ کہ زیادہ سے زیادہ وہ رجسٹر کریں اور اس کی ٹریننگ لیں, سمجھے. تو وہ اگر ٹریننگ لیتے ہیں تو وہ لوکلی بھی پڑھا سکتے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی پڑھا سکتے ہیں. تو مطلب ڈالر میں بھی انکم وہ لے آ سکتے ہیں, سمجھے. تو وہاں سے اویئرنیس دینی شروع کرنی ہے کہ صاحب یہ پروگرام کیا ہے. یہاں بھی ادارے بہت کوشش کر رہے ہیں, سمجھے, مگر جس ادارے کے ساتھ ہم جو ہم نے سائن کیا ہے وہ ایکچولی اوریجنل ادارہ ہے, سمجھے. مگر ایسا نہیں ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے. مطلب اس وقت سب کوشش میں ہے کہ بھئی ایسی چیز کی جائے, تو اس کو ہم ذرا آرگنائز کر کے کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایکسیسیبل ہو جائے اور افورڈیبل ہو جائے, اس کے ٹیچرس اویلیبل ہو جائیں اس کے اندر, جس کو وہ ٹیچر نہیں کہتے ہیں, انسٹرکٹر یا فیسیلیٹر کہتے ہیں. تو یہ جو اسٹیم کی اپرچونٹی ہے, ہمارے یہاں یوتھ اس وقت تھوڑی سی بڑی مس گائیڈڈ بھی ہے. لوگوں کو, نوجوانوں کو اکثر بیشتر یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کس کیریئر میں, کس شعبے میں اپنا نام بنائیں, آگے بڑھیں, کیا کرنا چاہیے. یہ اپرچونٹی نہیں, ان کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں دی جاتی ہے. سو یہ کن لوگوں کے لیے, کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس سے بیسکلی تو پورا پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے, بلکہ اٹھانا چاہیے. اس طرح کے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے اندر یہ سکلز انکلکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آئیں ARYB گلوبل کی ویب سائٹ پہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں. وہ پیرنٹس جو اپنے ینگ چلڈرن کو یہ سکلز انکلکیٹ کروانا چاہ رہے ہیں وہ رجسٹر کریں. وہ انڈیویجولز, جس طرح اقبال بھائی نے بتایا, وہ انڈیویجولز جو کہ اس کے فیسیلیٹیٹرز یا انسٹرکٹرز بننا چاہ رہے ہیں, اور اس کی اپلیکیشن آپ لوکل بھی کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل بھی کر سکتے ہیں, وہ لوگ آ کے رجسٹر کریں. وہ اسکولز جو کہ اپنے کرنٹ کریکولم میں سٹیم کو ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے کالج سے, ان کے اسکول سے جو بچے نکل رہے ہیں ان کو وہ دے آر مور اسکلڈ,
वो रजिस्टर करें, प्राइवेट और गवर्नमेंट, वेदर इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये देखें कि जो कॉर्पोरेट्स या जो ऑर्गेनाइजेशंस आज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में वही लोग चला रहे हैं जो इन स्कूलों से निकल रहे हैं। तो अगर इन स्कूलों से इस तरह के स्किल्ड रिसोर्सेज निकलेंगे तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को कितना फायदा होगा। रिक्वायरमेंट्स इसके लिए क्या है? ये हमने वेबसाइट भी चला दी है ARYBglobal.com, तो इस पे रजिस्टर कर सकते हैं। इस पे आप रजिस्टर करें और रिक्वायरमेंट्स इसकी कुछ नहीं है। स्टेम का कोर्स इतना ज़बरदस्त और इतना वेल डिज़ाइंड है कि KG लेवल से लेके ग्रेड 10 लेवल तक आप स्टेम में रजिस्टर कर सकते हैं। और हम उसकी ट्रेनिंग और हम उसकी फैसिलिटेशन होलिस्टिक करेंगे। तो ऑल ऑफ पाकिस्तान कैन कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। और जो ARYB ग्लोबल का ये इनिशिएटिव है, आओ मिल के बनाए पाकिस्तान, इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि हम बनाएंगे पाकिस्तान, हम सबको पूरे पाकिस्तान को आके मिलना है और बनाना है पाकिस्तान। इकबाल साहब, ये जो पैगाम है, वैसे तो कोई बिजनेस प्रपोजिशन होती है, कोई भी चीज़ होती है, वो कहते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ इस तरीके से, लेकिन ये जो मैसेज है जिसका तस्करा किया उन्होंने कि आओ मिल के बनाए पाकिस्तान, तो कितने लोगों ने आपका हाथ थामने की कोशिश की या कितने लोगों ने आपसे रब्ता किया इस पे कि हम भी अपना हिस्सा डालना चाहते हैं? देखिए, अब ये आज पहला दिन है, समझे, कुछ हमने पहले भी बातें की हैं लोगों से, तो ख्वाहिश तो आपको पता है सब जाहिर करते हैं ना, हाँ बहुत अच्छा है, आगे जाना है, समझे, तो आवाज़ लगे, उसके बाद काफिला बने, झंडा बने, उसके लिए। मगर ये टोटल प्रोग्राम जो है ना, जो विजन है इसका पूरा, वो $24 बिलियन बिजनेस का है। वो 24 बिलियन की जब हम बात करते हैं, तो अगर 30% उसका टूरिज्म या एक्सपोर्ट की तरफ चला जाए तो इट इज़ 7.2 बिलियन। तो ये एक बड़ी एक चेंजेस होगी कि एक आप नई तरफ से जा रहे हैं, और सबको कहते हैं कि भाई जिसके पास नई वसाइल हैं वो आएँ और ज्वाइन करें, समझे। अब मैं रिक्वेस्ट सबसे यही करूँगा कि भाई आप आएँ, ज्वाइन करें और टीम का भी हिस्सा बने। हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, तो उसके अलावा भी बहुत एक्सपर्ट पड़े हुए हैं जो पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, तो वो भी हिस्सा बने और इसको एक नई तरीके से हम इसको लेके चलें। तो हमें गवर्नमेंट के सिर्फ जो है ना, वो कहते हैं कि ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम उनको सिर्फ ले आएँ कि वो फैसिलिटेटर बने हमारे, और हम जो हैं मिलके जो है, चाहे वो स्कूल टीचर ही क्यों ना हो, समझे, और टोटल एक प्रोग्राम का जो हिस्सा बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं कि अगर बच्चा हमारे साथ आता है तो उसके पेरेंट्स का भी प्रोफाइल लेंगे। अच्छा, उस पेरेंट्स का प्रोफाइल लेके आप देखते हैं कि भाई वो कहता है मेरे पास इतना स्पेयर टाइम है, तो वो नेशनल और इंटरनेशनल HR कंपनीज को दिया जाएगा कि भाई इसको देखो कि 2 घंटे में से क्या अर्न कर सकता है। वो जो अर्न करेगा उसकी सेविंग अपने बच्चों की एजुकेशन और सेहत के लिए रखेगा। नहीं कि उसके जाके जो है ना खाना पीने खा ले। और टोटल जो है सिस्टम जो बना रहे हैं उसमें ये नहीं है कि साहब ये एक आदमी का फ़ायदा है, और ना ये कोई कंट्रीब्यूशन है कि साहब स्पॉन्सरशिप है या फलाना है। तो इसमें मतलब अगर बच्चे से भी कोई बात की जाएगी कि अगर उसको फीस में कमी है या कोई चीज़ है, तो उससे इतना काम करवाया जाएगा कि उसको फील हो कि मैं सेल्फ रिलायंट हूँ, मैं मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं खुद मुख्तारी की आदत। हाँ, खुद मुख्तारी। और जब वो 9वीं से शुरू हो बाहर निकले कॉन्फिडेंट हो, तो वो कॉन्फिडेंट हो, उसके हाथ में कोरा लट्ठा ना हो कि साहब वो लेके डिग्रियाँ घूम रहा है, हम अम्मा अब्बा से पैसे मांग रहा है। हाँ, अम्मा अब्बा से तो 9वीं से ही बंद हो जाएगा, समझे। और उसमें पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत है कि वो इन्वॉल्व हों, और देखें ना हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उसके बच्चे उसकी ज़िंदगी में ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अगर वो ड्यूरिंग एजुकेशन खड़े हो जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी काउंसलिंग ये आती है कि साहब इसको पता लग जाए कि साहब ये मुझे पॉकेट मनी मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, अब्बा से नहीं ले रहा, तो उसके एक्सपेंस को कंट्रोल करेगा। फिर ड्रेस है, फिर स्कूल की फीस है, पैसे संभालना आ जाएंगे, और इस्तेमाल करना भी आएंगे, कहाँ इस्तेमाल करना, उससे काउंसलिंग भी होगी कि भाई इस बच्चे को समझाया जाए कि साहब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स इसको नहीं अफोर्ड कर सकते, ये
اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اگلی زندگی میں اپنے آپ کو بجٹ کے ساتھ چلاؤ اور آگے بڑھو, اور یہ عادت پڑے گی. بہت شکریہ. اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اینی ون کین جوائن اٹ, اور پیرلل انکم کا تصور ہم باہر دیکھتے تھے, اب وہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ ہوگا. اور اے آر وائی بڑا کہتے ہیں نا ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر لوگ بڑا اعتماد کرتے ہیں, اور اے آر وائی بی گلوبل اس کے ذریعے, اس پلیٹ فارم کے ذریعے ویب سائٹ بھی ہے, یہ بہت سامنے کچھ دیکھ چینج سکتے ہو ہیں. سکتا ہے. سو اینی تھنگ کین ہیپن, اور انیشیٹو لانے کے لیے اے آر وائی نے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے. کوئی بھی انوویٹیو آئیڈیا پاکستان میں لانے کے لیے تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ. بس یہ میسج آپ کنٹینیو رکھیے گا. انشاءاللہ یہ ایک پروگرام میں نہیں ہے, ہر پہ کہ بھائی اس کو جوائن کریں. مجھے بڑا کلک کیا ہے کیونکہ میں بڑا اس چیز کو دیکھتی ہوں کہ آن لائن کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں چیزیں. ہم بھی جا کے ویب سائٹ پہ ابھی دیکھیں گے کس طریقے سے چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ بھی رجسٹر کروانا, اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹائم ہو تو بتانا. بلا شکر, اور اپنی اسکل آگے دیجیے. بلا شکر. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تو AGRYBglobal.com اس پر وزٹ کیجیے اور جا کر آپ چیک آؤٹ کیجیے کہ یہاں پر کیا کیا آپ کے لیے ہیں اسکلز جو آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ بہت کچھ ہے اس میں, تعلیم, معاشی طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور صحت کے شعبے میں کیا کچھ اچیو کر سکتے ہیں. آؤ مل کر بنائیں پاکستان. An initiative of ARYP Global. چلیں جی اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. تو کیا محمد رضوان کرنے جا رہے ہیں انتھنکیبل؟ پاکستان وانٹس ٹو نو. یہ کون سا چینل میں سوئچ کر دیا میں, لیکن اشفاق کے دل کے قریب یہ معاملہ بہت ہے. میں نے نیشن وانٹس ٹو نو نہیں کہا, میں نے کہا پاکستان وانٹس ٹو نو. پاکستان wants to know and nation also wants to know. نیشن wants to know. کیا رضوان 22 سال بعد ہاں شکست کا داغ دھو پائیں گے؟ یہ ایک بڑی پاکستان جو ہے اب ایک زبردست آپ کو انٹرٹینمنٹ دیکھنے کو ملے گی اگر ہم اچھا کھیلتے ہیں تو پاکستانی کھلاڑیوں نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں. میلبرن جی پہنچ گئے ہیں بہت سارے کھلاڑی ہمارے ایسے, اور نیٹ پریکٹس کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا. بابر اعظم نے بیٹنگ کی طویل پریکٹس کی, جبکہ شاہین, نسیم, حارث اور حسنین نے بھی خوب کہتے ہیں نا بہت زیادہ محنت کر کے ہمیں وہاں دکھائی ہے. لیکن ون ڈے سیریز کا جو پہلا میچ ہے وہ پیر کو کھیلا جائے گا. سو کنڈیشنز وہاں ڈفرینٹ ہیں, جہاں کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. خوب ٹپے مارے وہاں پر جا کے نا. وسیم اکرم صاحب بھی کچھ فرما رہے ہیں, سابق کپتان, کیونکہ ایک تو وہ رہائش وہی ہے ان کی آسٹریلیا میں, اور کل انہوں نے ایک اس حوالے سے بات بھی کی آن لائن پریس کانفرنس میں. کہتے ہیں جی چیمپئنز ٹرافی کا بھی انہوں نے وہاں پہ بات کی, کہتے ہیں اچھے اشارے مل رہے ہیں بھارت کو. جو کئی آفرز پاکستان نے دیے تو بھارت کو اس میں کنسیڈر کرنا چاہیے, انہیں پاکستان آنا چاہیے, کیونکہ وراٹ کے اور ہاردک کے بہت فینز ہیں یہاں پر. سوریہ کمار یادو کے, جسپریت بمراہ کے کافی فینز ہیں جی. تو پھر یہ ہے کہ کافی لوگوں کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. کنڈیشنز سے متعلق بھی انہوں نے کچھ کہا, کیا کہا آپ ذرا سن لیجیے. وسیم اکرم نے یہ بھی کہا کہ وہاں کی کنڈیشنز بہت مختلف ہوتی ہیں, اگر ہم ایک ون ڈے بھی جیت جائیں تو یہ بڑی بات ہو. یہ وسیم اکرم صاحب نے کہا ہے. اور ساتھ ہی دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب بتائیے گا, اب پہلا ون ڈے ہے پیر کے دن, کنڈیشنز پہ پہلے ہی جو ہے بہت سارے سوال ہیں. وسیم اکرم صاحب اپنے تجربے سے بات کر رہے ہیں, تو کیا واقعی میں اگر ہم ایک میچ بھی جیت جائیں تو بہت ہوگا؟ کنڈیشنز اتنی پاکستان کے مخالف ہیں وہاں. دیکھیں ایک میچ تو بارش کی نظر ہوگا, تو ایک میچ میں تو ہم بچ جائیں گے. T20 ہوگا, وہی جیتنا تھا ہم نے, مشکل, بڑی وہی جیتنا تھا شاید بھائی. جو بھی جیت ہوگی نا اس ٹور پر سمجھے بہت بڑا بونس ہوگا, اس لیے کہ آسٹریلین ٹور کے لیے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں a tour of Australia can be taxing on mind and body. وجہ جی ہاں, وجہ اس کی کیا؟ اچھے پلیئر اس لیے کہ کنڈیشن بڑی مختلف ہوتی ہیں, بہت ٹف ہوتی ہیں. آسٹریلیا کے پلیئرز بڑے روتھ لیس ہوتے ہیں, ان کے بالرز نہیں چھوڑتے, ان کے بیٹسمین نہیں چھوڑتے. ایشز میں 2012-13 کی ایشز میں گریم سون اور جوناتھن ٹراٹ جو زبردست پلیئر تھے, مڈ سیریز ایشز چھوڑ کے چلے گئے. مچل جانسن کی بالنگ کے اوپر اتنی سخت انہوں نے بالنگ کی تھی. جوناتھن ٹراٹ دماغی طور پر بالکل فارغ ہو گئے, انہوں نے چھوڑ دیا. گریم سون نے مڈ آف دا سیریز چھوڑ دی. اتنے بڑے وہ بالر تھے, 200 سے زیادہ ان کی. جی ہاں, وہ ان کی بالنگ کو جو انہوں نے پٹ لگائی, تو یہ دونوں نفسیاتی طور پر بالکل ڈرینڈ آؤٹ ہو گئے اور انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی. تو آسٹریلیا کا ٹور بڑا ٹف ہوتا ہے.
شاہد صاحب اگر ہم اسکواڈ کی بات کریں، کیونکہ یہاں کی جو پچ ہے وہ پچ آپ نے خود ہی کہا کنڈیشنز بھی ڈیفرنٹ ہیں، پچ یہاں کی گرین ہے، باؤنسنگ ہوگی، دوسرے پیسر اور سیمرز کو یہ سپورٹ کریں گے، تو دونوں طرف کا جو فاسٹ بالنگ اٹیک ہے اس کا اگر تھوڑا سا ہم کمپیریزن کر لیں. بہت بڑا بالنگ اٹیک ہے ان کا. مچل اسٹارک، جوش ہیزل ووڈ، پیٹ کمنس اور ایڈم زیمپا. ایڈم زیمپا کو او ڈی آئی کرکٹ، وائٹ بال کرکٹ کی لومڑی کہتے ہیں. جس طرح وہ ڈسگائز کرتا ہے اپنی لیگ بریک سے، گوگلی سے، فلپر سے، ڈرفٹر سے، بہت بڑا بالر ہے. ان کی بالنگ اٹیک بہت ہی زبردست ہے. ہماری بالنگ اٹیک میں نسیم شاہ، شاہین شاہ افریدی، حارث رؤف بہت اچھے ہیں. حسنین کا کم بیک ہو رہا ہے، فارم میں ہے، لیکن ابھی بھی مجھے حسنین کے ایکشن میں پرابلم لگ رہا ہے. آسٹریلیا وہی جگہ ہے جہاں اس کا ایکشن رپورٹ ہوا تھا. اللہ کرے نہ ہو. بہت ہی ینگ ہے، بہت ہی میں نے دیکھا بالر ہے. لیگز وغیرہ میں بھی ان کو بلے باز کافی کرٹیسائز کر جاتے ہیں سامنے سامنے ہی. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری بالنگ تھوڑی سی اس کے بعد شاہین، نسیم اور حارث رؤف کے بعد ایکسپیرینس نہیں ہے. ہمارے جو اسپنر ہیں دونوں، فیصل اکرم وہ ریڈ بال میں زیادہ اچھے ہیں، ان کو وائٹ بال میں سلیکٹ کر لیا. عرفات مناز بڑا بڈنگ، بڑا اچھا کرکٹر ہے، لیکن اس کا بھی پہلا ٹور ہوگا آسٹریلیا کا. وہ ٹھیک ہے جونیئر ٹیموں کے ساتھ جاتا رہا ہے، گیا ہے، لیکن وہ اسپنر، ایک ہم اسپنر نیا کھلائیں گے، ایک ہم آل راؤنڈر بالکل نیا کھلائیں گے. عامر جمال آلدو کہ وہ آسٹریلیا میں کھیل چکا ہے، اس کا فائدہ ہوگا. سائم ایوب ڈیبیو کریں گے آسٹریلینز کو، آئی ریممبر دیٹ. بالکل سائم ایوب ڈیبیو کریں گے. سلمان آغا ڈیبیو کریں گے. آسٹریلیا میں ڈیبیو کرنا بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. اللہ کرے یہ لڑکے لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ سر. کپتان ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹ ول بی 11 پلیئرز ورسز 11 پلیئرز. تو آئی ہوپ کہ ان کو بھی ٹف ٹائم ملے. ٹیسٹ ہوگا شاہد صاحب یہ ایز اے کیپٹن. بالکل رضوان کی کپتانی کا ٹیسٹ ہوگا، رضوان کی سلیکشن کا ٹیسٹ ہوگا. اس لیے کہ 11 کھلاڑی اب ان کا رائٹ نہیں ہے. اسد شفیق جو سلیکٹر ساتھ میں گئے وہ بتائیں گے کہ کون سے 11 کھلاڑی کھیلیں گے. ان کی مشاورت 100% ضروری ہے، اس لیے کہ انہوں نے گراؤنڈ میں لڑانا ہے. ایل ایس پی جو اب وائٹ بال کے بھی کوچ ہیں، ان کی مشاورت بھی ضروری ہے. تو ٹف چیلنج ہے، لیکن رضوان اور ہمارے پلیئر اتنا ڈرتے نہیں ہیں. اگر کھل کے کھیلیں گے تو آسٹریلیا کا مقابلہ کر پائیں گے، اگر ڈریں گے تو پھر آسٹریلیا رون دے گا. اور فخر زمان کے حوالے سے کیا خبریں؟ وسیم اکرم کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اسے ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، دوسرے یہ کہ کچھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے شاہد صاحب؟ بالکل ہو رہے ہیں. ہونا نہیں چاہیے تھا یہ سارا سب کچھ. گیری کرسٹن چلے گئے، فخر زمان، سعود شکیل، امام الحق، آپ نے سب ڈراپ کر دیے اپنے اچھے پلیئر. 4 مہینے پہلے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے آپ تیاریاں نہیں کرتے، آپ یہ سارا سب کچھ کرتے چیمپئنز ٹرافی کے بعد. اب آپ نے کر دیا تو اب ٹھیک ہے. آپ کو اگر ان 2-3 ٹور سے آسٹریلیا، زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ سے 2-3 بھی اچھے پلیئر مل گئے تو آپ ان کو اپنی مین ٹیم میں لے آئیں. لیکن اب 4 مہینے پہلے چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ان سب کو نکالنا شاید درست فیصلہ نہیں. چل تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب فار بینگ ود اس. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. آسٹریلیا کا ٹور ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. جی چلیں جی. تو مجھے بھی ڈر لگنا شروع ہو گیا جتنا شاہد بھائی نے بتایا. لیکن ایک میچ ہمیں شاہد صاحب نے بتا دیا کہ وہ بارش کی نظر ہو جائے، وہی جیتنا تھا. پلان یہی تھا کہ وہ جو بارش والا ہے وہ جیتنا ہے، لیکن اب کیا کریں، بارش ہو گئی. امید رکھنی چاہیے، اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. اور چلیں لیکن اب آگے بڑھتے ہیں. اب اس پہ ہم ذرا سوچیں گے. واپس آ جائیں آسٹریلیا سے. یہاں پر بھی بڑے مسائل ہیں. آسٹریلیا سے کراچی آ جاتے ہیں. اب کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں جی غیر قانونی طور پر جو روٹ بنا کر چلنے والے ہیں 9 سیٹر رکشے. 9 سیٹر رکشے، اس پہ جو گانے چل رہے ہوتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے کتنی سواریاں اس میں. اور شہریوں کے لیے درد سر بن گئے. ایک تو شہر میں ٹریفک میں آپ دیکھتے ہیں جگہ نہیں، اوپر سے یہ کہیں سے بھی رکشے ایسے کم عمر ڈرائیور، لائسنس نام کی چیز نہیں، فٹنس کیا سرٹیفکیٹ ہوگا، 9 سیٹر کیسے بنا لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. تو اس پر نذیر شاہ رپورٹ کر رہے ہیں. عمر دیکھیں اس کی، میں فٹ پاتھ کے نیچے کھڑا ہوں، پھر بھی یہ نیچے تک آ رہا. کہاں گیا؟ یہ روٹ کا رکشہ ہے جسے یہاں پر چلاتے ہیں، اور میرے خیال میں اس کی عمر بمشکل 13-14 سال ہوگی. عمر کتنی ہے؟ 12 سال. 12 سال. تو یہ کتنے روپے لیتے ہو روز کا رکشہ چلانے کے؟ یہ میں تو نہیں چلاتا، مجھے چلانے نہیں آتا. چابی اس کی پکڑ. ہمارے کو نہیں پتا بھائی. نام تو بتا دے. پتا نہیں. وہ دیکھو جھوٹ بول رہا ہے، چابی اس کے پاس. عمر کی قید، نہ رکشے کا نمبر، شناختی کارڈ کی شرط، نہ ہی مخصوص روٹ پر چلنے کا اجازت نامہ. کراچی کی سڑکوں پر منظم انداز میں 9 سیٹر رکشے اتار دیے گئے. مختلف علاقوں میں 9 سیٹر رکشے کے غیر قانونی سٹینڈ قائم کر دیے گئے. مخصوص روٹ پر چلنے والے ان رکشوں کو منظم مافیا کے کارندے سنبھالتے ہیں، جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، مگر حیرت انگیز طور پر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. آپ بتاؤ نا، آپ کیسے یہ رکشے چلا رہے ہیں؟ جیسے چلتے ہیں ویسے ہی چلا رہا ہوں. کون چلا رہا ہے؟ کس کو
किस ने अपने यहाँ बिठाया? यार कैमरा तो हटाओ बड़े भाई, पहले वैसे बात कर सकते हो वैसे कर लो, उसमें क्या है, कैमरा लाना जरूरी है मुंह पे। डीआईजी ट्रैफिक के मुताबिक कराची में 2 सीटर रिक्शों की तादाद 3 लाख, 9 सीटर रिक्शे 33,000, जबकि 2,500 के करीब बसें हैं। अहमद नवाज चीमा ने बताया 9 सीटर रिक्शों का इजाजतनामा पूरे कराची का मिलता है, लेकिन वो मखसूस रूट बनाकर अलग अलग सवारी नहीं उठा सकते। रिक्शे जो हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे चल रहे हैं जहाँ पे मुतबादिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़राए मुयस्सर नहीं हैं। इस तरह से कि बसें चलती हैं उस तरह से ये रूट बनाकर चल नहीं सकते। इंडिविजुअल सवारी को उठा के, ये एक एक सवारी को अलग-अलग उठा के चलने पे इनकी ममानियत है। शर्जील इनाम मेमन ने भी असम्बली में 9 सीटर रिक्शे को सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है चिंची रिक्शाओं पे। इसके बाद वो इनकी एक एसोसिएशन है जो ऑनरेबल कोर्ट से स्टे लेकर बैठी हुई है और वो चल रहे हैं। और ये चिंची रिक्शाज जो हैं ये हमारे ख़ास तौर पर जितने भी शहरी इलाके और ख़ास तौर पर कराची शहर में ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शहरियों की जानिब से भी गैर कानूनी रिक्शा चलने के खिलाफ ख्यालात का इजहार किया गया। अभी मैं आ रहा हूँ पार्किंग प्लाजा के पास से, रिक्शे वाले को सीधे जाना था 6 सीटर को, वो एकदम राइट पे मुड़ने के लिए मुड़ गया और जब उसको बोला है तो वही अपनी बदमाशी दिखा रहा है। छोटे छोटे बच्चे चला रहे, प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं है, उसके बाद कितने एक्सीडेंट हो रहे। कराची में मखसूस रूट पर चलने वाले रिक्शे को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कोई तो है जिसकी पुष्टपनाही में ये मुनज़्ज़म माफिया काम कर रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से पाबंदी के बावजूद इन रिक्शों के चलने से न सिर्फ ट्रैफिक जाम होता है बल्कि शहरियों को भी सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद ईशान के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। क्या बात है, मतलब इनको पकड़ना या इन पे पाबंदी लगाना कोई इतना उनको मुश्किल है। कल वो आपको पता है कि वो कल जो तैयारा जा रहा था, हाँ उसका क्या बना, वो नहीं पहुंचा। हम समझते थे सिर्फ फ्लाइट्स लेट होती है, लेकिन वो तैयारा जैसे ही वो मोटरवे पे चढ़ा तो मोटरवे पुलिस ने रोक लिया कि आपके पास NOC कहाँ है। अभी तो खैर अभी की खबर ये है कि वो जामशोरों तक पहुंचा है, अभी उधर नहीं चले पहुंचा। उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। एक इलेक्शन अमेरिका में हो रहा है, तो कल मैं आपको बता रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको काफ़ी गुस्सा हुआ क्योंकि जो बाइडन ने उनके सपोर्टर्स और वोटर्स को कचरा कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्या किया, उन्होंने एक बड़ा शो क्रिएट किया। उन्होंने जो कचरे उठाने वाला ट्रक होता है ना, उसको ड्राइव किया उन्होंने, और ड्राइव करके उन्होंने उसको घुमाया, ड्राइविंग सीट पर बैठे और कहा कि ये एक्चुअली मेरे जो वोटर्स को आपने कहा है। तो ये मैं सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाइडन और कमाइला के एजाज़ में मैंने ये काम उनको डेडिकेट किया है। उन्होंने अपने वोटर्स को कहा कि वो अमेरिका की दिल और जान हैं। हाँ। और फिर ये है कि उन्होंने क़ब्ल अज़ वक़्त धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि जी यहाँ पर धांधली हो रही है। तो इस दफ़ा इलेक्शंस वैसे काफ़ी डिफरेंट होंगे, 4 दिन बाकी हैं इलेक्शंस में, और फिर अब तक 6 करोड़ से ज़ायद वोटर्स जो हैं अर्ली वोटिंग में अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पर तरीक़ेकार इलेक्टोरल कॉलेजेस का होता है और फिर इलेक्टर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जी पॉपुलर वोट आपके ज़्यादा हैं लेकिन सिलेक्ट कोई और, पॉपुलर वोट ज़्यादा हो तो आप नहीं जीतेंगे, आपके पास इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। चलें जी, अब देखें क्या होता है आने वाले दिनों में। इस हवाले से हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे इजाज़त चाह रहे हैं। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।